औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आका का महीना आ चुका है जिसे हम 12 रबीउल अव्वल का महीना कहते हैं, यानी आका की आमद का महीना हम जो मनाते हैं, यानी आज से उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नबी करीम आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश थी, जब आपने मेराज का सफ़र किया, तो दोनों सफ़र में यानी आप दुनिया में जब तशरीफ़ लेकर आए और उसके बाद जब आप सफ़र मेराज पर गए, तो दोनों वक्त में दुरूद इब्राहिमी का विर्द किया गया। और ये विर्द वो है कि जो अल्लाह तबारक व तआला से आप कोई दुआ मांगते हैं, जायज़ हाजत होती है या कोई ऐसी जायज़ दुआ होती है जो कि वाकई में आप इम्प्लेंट कर रही होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको रद्द नहीं करता। अच्छा, उसका एक और सवाब ये भी है कि जब आप आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से अपनी भलाई के लिए दुआ मांगते हैं और वो दुआ कबूल हमारी सब टाइम हमारा जो जहन होता है कि वो कबूल नहीं होती, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका सिर्फ अजर ना सिर्फ दुनिया में देता है बल्कि उसका अजर व सवाब आखिरत के लिए भी रखता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को आपका मांगना इतना पसंद है कि वो चाहता है कि मेरा शख्स मुझसे बार बार मांगे। और इसका मांगने का और जो बोलने का ताना बाना है वो आपकी ज़ुबान से, और जिसका हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े अच्छे अंदाज में जिसकी पैरवी की, वो ये है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसको 1 साल लग जाता है कि वो कुछ बोलना शुरू करे। यानी बच्चा जब पैदा होता है तो उसको 1 साल की उम्र दरकार होती है कि वो बोलने की काबिल होता है, लेकिन सारी ज़िंदगी उसको लग जाती है कि लफ्ज़ों का चुनाव और लफ्ज़ों का इस्तेमाल कौन सी जगह पर सही करना है। तो यही ज़िंदगी का बेहतरीन महवर है, ना सिर्फ महवर है बल्कि ज़िंदगी का बेहतरीन अंदाज़ है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ही किसी ने पूछा कि आप क्या कहेंगे इस बारे में कि ज़ुबान जो है वो दांतों के पीछे क्यों रखी गई, यानी 32 दांतों के पीछे क्यों रखी गई, हालांकि ज़ुबान तो बड़ी मुलायम चीज़ है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि इखलाक एक दुकान है और ज़ुबान उसका ताला, जब ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान जो है वो हीरो की है या कोयलों की। इसी के साथ हम बात करेंगे, इस वक्त कुछ लोगों ने डिफरेंट कैमरे पर ज्वाइन किया, अचानक से चेंज आया। और जी इसी के साथ साथ कराची की मौसम की सूरत हाल की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस इस वक्त मौसम की सूरत हाल है। हवा में नमी का तनासुब 73%, 24 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा जुनूब से मशरिक की जानिब जारी है। इस वक्त कराची स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इंडेक्स जो है वो 1,59,773.416 की सतह पर मौजूद है। 267 ऐसी कंपनियां जो हाईली ट्रेड कर रही हैं, 159 ऐसी कंपनियां जिनमें डिक्लाइन देखा जा रहा है, 128 ऐसी कंपनीज हैं जिसमें कोई चेंज नहीं है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आज के हवाले से, यानी आज का जो आगाज़ है, मैं किसी मेहमान का इंट्रोडक्शन नहीं करवाऊंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है औरंगज़ेब रिजवी साहब, जिनसे मैं गुजारिश ये करूँगा कि वो हमें ना सिर्फ हमदे बारी ताला से प्रोग्राम का आगाज़ करें बल्कि हमदे बारी ताला हम पढ़ते हुए इनके साथ आगे बढ़ेंगे। और मैं देखने वालों को भी ये कहूँगा कि जब नबी करीम आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो तो उस वक्त दुरूद पाक पढ़ा कीजिए, क्योंकि उस वक्त फरिश्ते भी दुरूद पाक पढ़ते हैं, और ना सिर्फ दुरूद पाक पढ़ते हैं बल्कि आपके नामाए इमाल में 10 भलाइयाँ लिखी जाती हैं, ये 10 नेकियाँ लिखी जाती हैं, पुले सरात का जो रास्ता है उसको गुजारने में आसानी कर दी जाती है। इसी के साथ औरंगज़ेब रिज़वी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु, तेरी शान अम्मा नवालुहु, तेरी शान अम्मा नवालुहु, अल्लाहु जल्ला जलालुहु, अल्लाहु जल्ला जलालुहु। तेरे नाम पर ऐ मेरे खुदा मेरा दिल फिदा, मेरे जान फिदा, तेरे नाम पर ऐ मेरे खुदा मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, मेरी रूह की है यही ग़िज़ा, मेरी रूह की है यही ग़िज़ा, तेरे नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा,
ہو تیری رضا میری آرزو، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان عما نوالہ، تیری شان عما نوالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ جل جلالہ، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب لعا لگاتے ہیں، زندگی میں لوگ آپ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا آپ کو نہیں گراتا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں گرا سکتی، اور اس کی منہ بولتی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ماڈل کالونی پر ایک جہاز گرا تھا، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا ایک جہاز طیارہ جو رمضان کریم میں گرا تھا، اس میں سے ایک شخص ایسے زندہ بچ گیا کہ وہ کہتا ہے کہ کسی نے مجھے دھکا مار کر باہر دھکیل دیا ہو۔ اس 217 لوگوں میں سے وہ واحد ایک شخص تھا جس کی زندگی ابھی باقی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مراحل سے بھی بچا لیتا ہے جہاں پہ دوسرے جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے اورنگزیب رضوی صاحب کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح جب بھی وہ موجود ہوتے ہیں تو خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ سے بزم کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اورنگزیب رضوی بھائی۔ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں انٹرنیشنل شیف، انٹرنیشنل ریکگنائزیشن اور انٹرنیشنلی پاکستان کو گلوبلی بتاتے ہیں۔ گلوبل مارننگ شو پر بیٹھ کر بھی بتائیں گے کہ پاکستان کو ہم کیسے ریکگنائز کرواتے ہیں تھرو دا کوزین، اور ہماری جو بھی کھانے ہیں اس کو ہم کیسے انٹروڈیوس کروائیں گے۔ محمد فہیم صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج مند؟ الحمدللہ، زبردست۔ کہتے ہیں کہ عورت کا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ تو کھانا ہوتا ہے نا، مرد کے دل پہ جگہ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹ سے آتا ہے، تو پھر عورت کا بھی پیٹ سے ہوتا ہے یا وہ کہتے ہیں کہ اب پھڈا لگاتے ہیں کہ نہیں میں اچھا کھانا بناتا ہوں یا آپ اچھا بناتی ہیں؟ نہیں، عورت کا جو ٹیسٹ ہے وہ الگ ہوتا ہے، جو مرد کا جو ٹیسٹ ہے وہ الگ ہوتا ہے، اس میں ذائقے میں ہی فرق ہے۔ ہاں، عورتیں تو غصے میں آنکھیں سے مرغی کو گلا دیتی ہیں، مرد کو پراپرلی گلانا پڑتا ہے۔ بالکل، اس میں اصل میں ہمیں غصے سے نہیں، ہمیں شوق سے اور لگن سے کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ وہ شوق لگن کہاں سے ہے؟ ہماری جو فیلڈ ہے یہ بڑی یعنی کہ اس میں دل سے اور تحمل مزاجی سے اور یہ کہ خلوص سے جتنا آپ یعنی کہ اندر سے دل سے کام کریں گے اتنی زیادہ لذت آئے گی، اس میں اللہ پاک لذت دینے والا ہے۔ ریسٹورنٹ میں جتنا خلوص ہوتا ہے اتنے پیسے بڑھ جاتے ہیں۔ اس بارے میں مزید بات کروں گا پی ٹی آئی کے روح رواں، اور میں یہ کہوں گا کہ جب بات ہوتی ہے ان حضرت کی تو یہ اپنے لیڈر کو کبھی نہیں بھولتے، نہ ہی ان کی قربانیوں کو بھولتے، اور بہترین کارکن یا بہترین جو ساتھی ہے وہ پارٹی کا وہی ہوتا ہے کہ جو قربانیوں کی یاد رکھے۔ جاوید صدیقی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آن ٹائم پہنچتے ہیں آپ بھی، میں ہمیشہ کوشش میری یہی ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بہترین کامیابی کی نشانی ہے اور جو پابندی۔ اچھا، سب سے پہلے بلال صدیقی بھائی آئے جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور مجھ سے مطلب ہم اندر انٹر ہوئے اور یہ بھی انٹر ہوئے ساتھ ساتھ ہی، تو واقعی میں جب آپ پنکچوئل ہوتے ہیں اور چیزوں کو پھر آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہوں اور یو آر ناٹ پنکچوئل تو یو آر ناٹ ایبل ٹو ایون پرفارم دا ورک، تو آپ کو ہمیشہ وقت کو جاننا ہے کہ وقت بہت بڑی قیمت ہے جس کو اگر ہم نے ضائع کر دیا تو پھر اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے بلال بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ۔ نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ محفل یا بزم سجاتے ہیں، رحمتیں جب تک نہ آئے نا جو کہ مہمانوں کی شکل میں ہوتی ہے تو وہ بزم سجتی نہیں ہے، تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، بزم سجانے والے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بلاتا ہے کتنے خلوص سے۔ جزاک اللہ۔ میرے یہ رمیز بھائی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے جو کہ پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹر آف دا شو ہیں، کہ بڑی محبت سے وہ چیزوں کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مجھ پہ واقعی میں کافی چیزیں کچھ بھی نہیں ڈالتے، تو لو یو برو فار دیٹ۔ اچھا جی، ساتھ ساتھ آپ سب کو بھی سرکار کی آمد کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو، دیکھنے والوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اسی کے ساتھ فہیم بھائی آپ کی طرف پہلے آتے ہیں پھر اس طرف جائیں گے، مجھے یہ بتائیں کہ کون کون سے کھانے اسپیشلٹی میں آپ کی؟ کانٹیننٹل، پاکستانی میں؟ پاکستانی فوڈ، چائنیز، ٹھیک، فاسٹ فوڈ، باربیکیو، صحیح، اور اس میں اٹالین فوڈ، ٹھیک ہے۔ یہ میری جو کوزنس ہیں یہ الحمدللہ ان سب کوزنس کا یعنی کہ ایکسپرٹیز ہے الحمدللہ۔ زبردست۔ آپ لے کے کچھ بھی نہیں آنا، کتنی بری بات ہے۔ میں انشاءاللہ پیپر پہ لے آتے تو ہم اسی پہ دیکھیں، تصویر دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، نہیں، میں آپ کو میرا سینڈ بھائی کر یہ دوں گا، بناتا ہے۔ نہیں مینیو میں آپ کو سینڈ کر دوں۔
मोस्ट वेलकम, ये पार्टी के कारकुन मोस्ट वेलकम। आप आए, मैं ये जलसे करा DHA सिटी में होता हूँ, मैं DHA सिटी में एज ए एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ। माशाल्लाह। आप मोस्ट वेलकम, आप आए, आप सबको मेरी तरफ से इनविटेशन है। लोग कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप लोग आए। मैं अच्छा, पाकिस्तानी के अंदर हमारे यहाँ पर ज़्यादातर ये रहता है कि बिरयानी, कोरमा, अगर हम लाइट पर जाए और टेस्ट वाली बात करें तो पाकिस्तानी कौन सी ऐसा खाना है जो बड़ा पाकिस्तानी में जो ना मुगलाई फूड है, मुगलाई फूड में जैसे कि हांडी हो गई, वाइट हांडी हो गई, जैसे कि रेड हांडी हो गई, इसमें जो है अपना क्या कहते हैं ना, और दूसरी जैसे कि चिकन महारानी हो गई, जैसे कि चिकन दुल्हारी हो गई, ये सिग्नेचर कपड़े इतने महंगे खरीदने पड़ेंगे खाने ये जो है ये असल में जो है ना ये जो है ये ना सिग्नेचर डिशेस हैं, यानी कि जो है बिल्कुल ऐसा। और ये लाइव शो में ना हमारे कैमरामैन अनवर भाई के काफ़ी फड्डे हो जाते हैं अक्सर। और एक चीज़ जावेद भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि अब हम चेंज देखना भी चाह रहे हैं और चेंज को हम कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वाकई में हम फील भी करें कि बहुत जल्द एक चेंज आने वाला है। अच्छा, वी आर नॉट गोइंग टू अनाउंस एनीथिंग, हम कुछ कबल इस वक्त बात नहीं करते हैं, लेकिन वाकई में अब तब्दीली काफ़ी लोगों को ये मानना भी है नागुज़ीर है कि नहीं अब वक्त आ चुका है कि वाकई में तब्दीली अब लोग देखेंगे, क्योंकि जराइम की शरह देखें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, जराइम मैं अगर बात करूं, मैं बिलाल भाई विद सॉरी आपको थोड़ा सा टारगेट करूंगा, मैं बिलाल भाई से बदतमीजी करता हुआ, लड़ता हुआ भी समझ आती है ना कि एक ग्रुप है, बड़े हैं मैच्योर। आजकल तो 18 महीने की बच्ची से, चले एक वो बच्चे का केस हुआ, हमने माना कि उसको तेजाब पे लाकर उसकी अंतड़ियाँ जला दी गई, उसका फेस जला दिया गया, मैं उस पर भी ये नहीं कह रहा कि कोई अच्छा काम है, लेकिन वो फिर एक मैच्योर बंदा था, बैचलर्स कर रहा था, BBA का स्टूडेंट था, और वो आई गेस IBA का बच्चा था वो। तो मुझे ये बताएं कि आप इतनी हद तक तो सोच सकते कि यार मेरी लड़ाई है, मैंने कोई भी उल्टा काम, टांग तोड़ दिया, लड़ लिया मैंने बिलाल भाई से क्योंकि ये जवान है। 18 महीने की बच्ची जहां पर सेफ नहीं है, उसी के फौरन बाद 6 महीने की बच्ची सेफ नहीं है, जिसके सगे बाप ने कहा कि वो जब माँ चेंज कर रही थी तो मेरी नीयत बिगड़ गई। तो मुझे बताएं कि व्हाट वी आर डूइंग, हम कौन से मुल्क में, पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो आपने तमीज़ बानी बड़े अफसोसनाक और शर्मिंदगी से भरपूर है। और अभी आपने टाइमिंग का एक जिक्र किया था कि टाइम पे आने का और जाने का। आज हमने 79 ईयर्स हमें हो गए, हमने अभी सालगिरह मनाई है पिछले दिनों 14 अगस्त की। विद सॉरी जहालत की मना तो नहीं, मसला अफसोस की बात यही है कि एक हमारा मुल्क जो आज़ाद हुआ था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से, और हमें जाहिर सी बात है, आपको पता है जो आज़ादी हमने ली थी उसकी वजह यही थी कि हम वहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा था कि हमें मजहबी आज़ादी नहीं है या दूसरी चीज़ें नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो हमें सब चीज़ों की आज़ादी है क्योंकि हम अपने मुल्क में। और उसके बावजूद इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि जो आपका निज़ाम चलाने वाले हैं वो उस निज़ाम को लेके चल रहे हैं जिसमें उनको अपनी ज़ाती फ़ायदा तो है, लेकिन कौमी मफादात को मद्देनज़र। कौमी मफादात क्या है? कौमी मफादात यही है कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़, उनकी सेहत, उनकी रोज़गार, उनकी तालीम, ये कौमी मफादात है। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी माशरा जब तरक्की करता है, देख लें आप कि हमसे जो पीछे मुल्क थे वो हमसे आगे निकल गए। तो उनकी एक्सपर्टीज़ क्या थी, उनकी जो तरजीहात थी वो क्या थी, वो यही चीज़ें थी जो हमारी नहीं थी। हमारी देखें, अब तो खैर पूरी पाकिस्तान की पूरी दुनिया जान गई है कि हमारे जो लोग हैं, जो अशराफिया हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, जो अरसे दराज से 50 साल से पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जायदादें, अपने बैंक बैलेंस सब बना लिए। वो पैसे जो तालीम पे खर्च करने थे, डैम पे खर्च करने थे, जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ पे खर्च। अच्छा, फिर आप देखें, अभी करंट मिसाल देते हैं, करंट मिसाल देखें, सेफ सिटी पाकिस्तान, सेफ सिटी कराची और सेफ सिटी के बड़े चर्चे हो रहे हैं, कई साल हो गए, और उस पर करोड़ों का बजट भी रखा गया। तो सेफ सिटी तो खैर ये नहीं बन सका, लेकिन ई चालान पे इनको भरपूर फ़ायदा हुआ। तो जब आपकी तरजीहात अवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो, सिर्फ अवाम की जेब से पैसे निकालना हो, तो फिर इसी तरह के हालात होते हैं। जब एक सवाल आपके लिए आया, क्योंकि आप एक, अच्छा मैं ये ज़रूर बोलूँगा, विद सॉरी मैं आपकी इजाज़त के बगैर ही बात कर रहा हूँ कि जावेद भाई से जब पहले बात होती थी तो अल्हम्दुलिल्लाह जावेद भाई एक अरसा हमारा साथ है। जी, और आप हमेशा कहते थे शायद भाई थोड़ा सा ऊपर नीचे आएगा, चेक्स क्लियर नहीं हो रहे, लेकिन अब मुसलसल मैंने आपको देखा कि आपके ऊपर क्राइसिस आए हैं बहुत ज़्यादा। यानी आप एक कंपनी के ओनर है, आपके ऊपर क्राइसिस आएंगे तो नेचुरली आपके एम्प्लॉयज पर क्राइसिस आएंगे, ऐसा ही है। तो मुझे ये बताएंगे सर्वाइव करना मेरे नज़दीक तो मुश्किल नहीं, मुश्किल तरीन हो चुका है, क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा देखिए, अब मसला ये है, जैसा भी आपने जिक्र किया कारोबारी मसाइल का, तो देखें जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, या जो जैसे आप देखें गुल अहमद है, सितारा टेक्सटाइल का भी पिछले दिनों आ रहा था, तो ये वो एक्सपोर्टर थे जिन्होंने इस मुल्क के
میں بزنس کو پروموٹ کیا تھا اور یہ 50 سال سے کام کر رہا ہے, مطلب جیسے سمجھے شروعات ہی انہوں نے کی تھی. اب کیا وجہ ہے کہ 50 سال اور 60 سال کے بعد انہیں اپنے امپلائیز کم کرنے پڑے اور بہت ساری کمپنیاں بند ہو گئیں, بہت ساری کمپنیاں بنگلہ دیش چلی گئیں, بہت ساری ملائیشیا چلی گئیں اور دوسرے ممالک چلے گئے. ابھی آپ نے دیکھا دبئی کے حالات جب خراب ہوئے تو ظاہر ہے وہاں بھی پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب دبئی کے حالات خراب تھے تو وہ انویسٹمنٹ پاکستان آتی, کیونکہ پاکستان کو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ زر مبادلہ کی بھی جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, لیکن وہ یہاں پہ نہیں آئے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہاں کا ملک چلانے والے اور نظام چلانے والے جو ذاتی مفادات ہیں اس کی. اب ظاہر سی بات ہے جو بڑے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ تو کہیں بھی جا کے اپنے آپ کو سیٹل کر دیتی ہے, لیکن جو مڈل کلاس طبقہ ہے جو نیچے کاروبار کر رہا ہے وہ پاکستان سے باہر جانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, تو وہ صرف یہیں پہ اسٹرگل کرتا ہے جیسی تیزی. اچھا پھر میں آپ کو ایک اور ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطۂ غربت کے نیچے 40% کی فگر آتی ہے کہ 40% لوگ خطۂ غربت سے نیچے چلے گئے. اچھا پھر ہماری انڈسٹری یا ویسے آپ دیکھیں تو تقریباً 70% لوگ رینٹ کی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں. اب جب ان کا کاروبار نہیں چلیں گے تو لا محالہ وہ بھی آہستہ آہستہ پھر بند ہونے کی طرف جائیں گے. پھر یہ جو شرح ہے غربت کی بڑھتی چلی جائے گی. اچھا پھر آپ نے ایک بات اور نوٹ کی ہوگی جو سوشل میڈیا پہ اکثر آتی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ڈیل کرنے کے چکر میں وہ کہتے ہیں کہ جی 1 سال انتظار کر لیں, 2 سال انتظار کر اور پھر ہم آپ کو بنی گالہ. اب آپ دیکھیں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں تو آپ 1 سال اسی گورنمنٹ کو چلنے دیں گے تو 1 سال کے بعد کیا ملک چلانا آسان ہوگا؟ یعنی ایسی بات پہ آ رہا تھا. شارد بھائی ایک چیز میں آپ سے سوال چھوڑے جا رہا ہوں پھر واپس آ کے آپ سے آنسر کرتا ہوں. ہمارے اور انڈیا میں 1 دن کا فرق ہے, ہم 1 دن پہلے آزاد ہوئے, وہ 1 دن بعد آزاد ہوئے, ٹھیک ہے. وہ 1 دن میں 100 سال آ گئے ہیں. اس بارے میں ایک چیز اور ہے کیونکہ انڈیا کا جو جتنا بھی آپ کی والی بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کا انویسٹر باہر سے دبئی سے کیوں آ رہا ہے, اور آپ نے ایک چین میں نام نہیں لے سکتے کیونکہ برانڈنگ ہو جائے گی, آپ نے ایک چین دیکھی ہوگی جو کہ سپر مارکیٹ کی ہے جو پورے خلیجی ممالک میں, آپ تو باہر رہ کے آ چکے ہیں نا, ان کی تمام پروڈکشن انڈیا سے بن کے جاتی ہے, شپمنٹ انڈیا سے ہوتی ہے. تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں, یہ بات کریں گے. بلال بھی آپ کی طرف آتے ہیں, آپ سوشل جواب دیجیے گا تو میں ابھی آپ سے ہی لوں گا, میں نے اسی لیے آپ کو سوال پہلے چھوڑ دیا. مجھے بتائیے گا بلال بھائی کہ بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ آپ کن کن چیزوں کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ سب سے پہلا تو جو سوسائٹی کے مین ایشوز ہیں نا ہم ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں پہلا پوائنٹ یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں چلانے والوں کی عمر 60 سال سے اوپر ہے اور اس ملک کی میڈین عمر 21 سال ہے. یہ جو گیپ ہے نا بیچ کا, یہ پاکستان میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور اس بڑھنے کی وجہ سے پاکستان اس حال میں جا چکا ہے. لیکن سر بلال بھی مطلب یو آر دا صدیقی بردرز آن ون صوفہ, ماشاءاللہ جاوید صدیقی ہے, بلال صدیقی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں پر جب بڑے جو ہوتے ہیں, میں تھوڑا سا آپ کو قطع کلامی معاف, کہ جب ہمارے یہاں پر بڑے ہوتے ہیں جیسے اگر جاوید بھائی آتے ہیں تو ہم ان سے سیکھ لیتے ہیں نا کہ یہ سمجھ رہے ہیں, ہمارے جتنے بھی بڑے آئیں گے ہم ان سے سیکھ لیں گے. ہمارے یہاں پر الٹا کیوں ہے کہ جتنے چلے بزرگ ہمارا ملک چلا رہے ہیں, بزرگ ہی ہمیں بگاڑ ہیں کہ بچوں کوئی حلال کا کام نہیں کرنا, حرام از دا بیسٹ تھنگ اور حرام کماؤ. دیکھیں یہی تو میں بار بار کہتا ہوں, اس پوری جو سوشل ایکٹیویزم کا مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے نا اس کو ہم انوالو ہی نہیں کر رہے کسی نہ کسی فیس کے اندر, کہ پاکستان کے اندر ہم انہیں انوالو کریں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے سوسائٹی کا یا گورنمنٹ کا پارٹ بنے. صحیح. اچھا میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں ہمارا جو نظام ہے وہ 19ویں صدی کا نظام ہے ہمارا, اور ہم 2026 میں موجود ہیں. ایسے ہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوار ماشاءاللہ سے وہ اتنے پراؤڈ ہو چکے ہیں اپنی اس کے اندر کہ وہ کسی نئے آنے والے کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اچھا آپ سوشل کی بات کرتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے نا اس کے پاس ڈائریکشن ہی نہیں ہے کہ اس نے جانا کہاں ہے. صحیح. جب ڈائریکشن نہیں ہے تو ڈپریشن بھی موجود ہے. جب ڈائریکشن نہیں ہوگی, اچھا ایک یوتھ ہے اس سال کی ایسٹیمیٹ لے لیں آپ, کراچی کے اندر ہی صرف اور صرف 8 لاکھ بچہ جو ہے وہ گریجویٹ کر کے باہر نکلے گا. کہاں جائے گا, کہاں جاب ملے گی اسے؟ یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ سوسائٹی اس وقت ڈھونڈ رہی ہے, جو سوسائٹی فیس کر رہی ہے. بلال بھائی دیکھیے گریجویشن کے بعد بھی آپ کو کوئی کمپنی اگر ہائر کرتی ہے تو منیمم ویج جو آپ کو وہ دے رہی ہے پر منتھ, میں بلال بھائی اپنی بات کر رہا ہوں, جب میں نے گریجویشن کیا تھا تو میں تھوڑا سا یہاں پہ ٹیچرز کو بھی کہوں گا کہ بچوں کو نا سچ بتائیں, کیونکہ میں نے بیچلرس کی NIT سے اور میں پیٹرولیم انجینئر ہوں, تو وہاں پر جب بات آئی تو انہوں نے کہا 2 لاکھ تو ایسے پاؤں کے نیچے نا تیر رہے ہوں گے. اچھا بندہ اسی بھرم میں کہ بندہ, اچھا جب میں نے گولڈ میڈل لیا اس کے بعد جب مجھے وہ بندہ آیا, ہی از فرام پاکستان اسٹیٹ آئل, اور مجھے کہتا ہے کہ بھائی ہم آپ کو ہائر کرنا چاہتے ہیں, تو میں نے کہا 2 لاکھ بولے گا, میں 2.5 لاکھ سے نیچے تو بات کرنی نہیں ہے, 3 لاکھ میں تو مان ہی جائے گا. اچھا جی, جب وہ آیا اس نے مجھے کہا, میں نے اس کو پڑھا, اس نے مجھے کہاں گرایا, کہتا ہے
35,000 रुपए। मैंने कहा सर पर डे? कहते नहीं सर पर मंथ। तो आप देखिए कि कहाँ उठा और कहाँ गिरा। तो मकसद टीचर्स भी गलत एक तो बयान नहीं करते, दूसरा आपको जो फ्रेश ग्रेजुएट है उसके लिए जो एक क्योंकि यू आर इन यंगस्टर्स, मुझे ये बताएं कि आपके सामने आपने बैचलर्स कर लिया, आपको 2 साल हो गए, आपको 1 साल हो गया, आप फ्रेशर से तो कंपेयर नहीं कर सकते ना अपने आपको, अपने 2 साल का तजर्बा उठा लिया, अब वो नहीं उठाया वो आपकी भोंडापन है। मकसद ये है कि जब एक फ्रेशर जाके बैठता है उससे 50 साल का तजर्बा मांगते हैं, जो इंटरव्यूअर होता है वो अपना तजर्बा उसमें से ढूंढ रहा होता है। तो ऐसा क्यों? तो फिर बाहर इसलिए बच्चे जा रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये कि बाहर का पे स्केल जो है बहुत अच्छा है इसलिए बच्चे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी बात इसमें एक और बात है, आपका बच्चा क्या आप सिर्फ जॉब के लिए ट्रेन कर रहे हैं? देखिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि वो 8 लाख जॉब एक शहर के अंदर पैदा कर दे, ये नामुमकिन सी बात है। ऐसा ही है, आपको 8 लाख मौके पैदा करने पड़ेंगे। जबरदस्त। 8 लाख मौकों का मतलब है उन्हें कारोबार करना सिखाना पड़ेगा, नई अपॉर्चुनिटीज दिखानी पड़ेंगी कि भाई आप ये नहीं कर सकते, ये करके आप कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हो। ये वो एलिमेंट है जो कि मिसिंग है हमारी सोसाइटी में। हम नौजवानों को, जो मिसाल देता हूँ मैं, एक नौजवान ने चिप्स का स्टॉल लगाया, मीडिया आया जी MBA वाले ने चिप्स का स्टॉल लगा लिया, भाई वो बिजनेस कर रहा है। ऐसे ही है। कल वो फूड कार्ट कन्वर्ट होगा एक शॉप के अंदर, वो शॉप कन्वर्ट होगी फास्ट फूड चेन के अंदर, आपने पहले उसको टोक दिया। ये सोसाइटी का हमारा जो वो है ना एक एलिमेंट है, इस वजह से हमारी यूथ जो है वो फैसलाबाद का मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो बंदा ही इज अ बॉडी बिल्डर और उसकी आप बॉडी देखिए 19 इंचेस का उसका आर्म है, और उस बंदे को एक बंदे ने बड़ा अच्छा उसने जवाब दिया, और क्योंकि पंजाबी में जुगत भी बड़ी मजे की लगती है ना, तो कहता है कि ये देखिए है, ये है वो बॉडी बिल्डर जिसने अपनी वो नहीं रोल वाली ठेला उसने लगाया, चिप्स के भी रोल दे रहा था, तो वो चिप्स भी बना रहा था, तो ये बेचारा कहाँ जाए। उसने कहता बाजी तेनू बोता ही धोखा, तू ही मैनू पैसे दे दे, मैं घर बैठ के खा लांगा, तेनू बोता है धोखा, मेरे माँ प्यो ने मुल्क नो दुख नहीं, तेनू धोखा, तू लिया दे मैनू पैसे। तो मकसद ये है कि आपको जवाब देना आना चाहिए। वो मैंने कहा वो क्लैपिंग वाला काम हो गया था। तो वो वाली चीज कि आपका हमारा एलिमेंट बाकी में हिम्मत तोड़ना, बिल्कुल कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सर, हम बच्चों को शुरू से इस बात पे मोटिवेट ही नहीं करते कि आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, हम उन्हें मायूसी रखते हैं, और वो मायूसी अल्टीमेटली कन्वर्ट होती है बहुत सारे इश्यूज के अंदर जो हम सोसाइटी के अंदर फेस करते हैं। पाकिस्तान ही के अंदर देखें, अभी कराची के वाकया है ना कि कराची में एक बंदे की कार्ड थी, उसने पूरा एक शॉप खोल ली, ये कराची की स्टोरी है ना। मैं सवाल पूछता हूँ कि आप पाकिस्तान के फेमस एंटरप्रेन्योर्स की डॉक्यूमेंट्रीज है पाकिस्तान में? नहीं है। होंगी। कोई आपको बताता है कि एक छोटा काम करने वाला इतने बड़ी जो आज कंपनीज का मालिक बन गया वो कैसे बना? हमने कभी उन जर्नीज को ट्रैक ही नहीं करा। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर इश्यूज आते हैं और आते रहेंगे। ठीक है। अच्छा जी, हमारे यहाँ पर एक वाकई में ये सवाल भी सही आया कि अगर आप किसी की सक्सेसफुल स्टोरीज देखते तो पहले आप लोग ये कहते थे कि आप इस बंदे ने मेहनत की होगी, आपका आंसर क्या होता है? क्योंकि शॉर्टकट का जो है हराम होगा हलाल तो हो ही नहीं सकता। एक चिप्स लगाने वाला बंदा जो है वो करोड़पति कैसे बन सकता है? तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कहेंगे बिलाल भाई? देखिए, नेगेटिविटी हमारी सोसाइटी का ना पार्ट है। हमें हर चीज के अंदर ना नेगेटिव एलिमेंट ढूंढने का बहुत अच्छा शौक है। हम इवन अपने बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं ना, उसके अंदर भी, इसके दोस्त के अंदर भी नेगेटिव ढूंढ रहे होते हैं कि नहीं यार वो यूं करता है और यूं होता है, इस वजह से ऐसा होता होगा। और इसी वजह से सोसाइटल जो हमारा माइंडसेट है वो तब्दील हो चुका है। जो आप कह रहे हैं ना कि हर चीज में हम करप्शन ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं। दूसरा, हमारी सोसाइटी के अंदर प्रोडक्टिव चीजें नहीं बताई जाती। हमारे यहाँ पे अगर प्रोडक्टिव भी बताई जाती है। अच्छा, मैंने बड़ा अच्छा एक बंदे से बात सुनी, उन्होंने कहा कि बच्चे की तालीम आप क्या कर रहे हैं? विद सॉरी ये स्लैंग लैंग्वेज यूज करूंगा समझाने के लिए क्योंकि नेशनल टेलीविजन पर हो। तुम लड़कियां देखते हो ना, एक बात। सेकेंड थी, ये चीज गलत है, ये नहीं समझाएंगे। अपनी जवानी में मैंने भी ऐसे बहुत काम किए। तो आप तो बच्चे को पहली तरगीब दे रहे हैं मेरे भाई कि मैंने भी ये किया, तुम सही जा रहे हो लेकिन मैं तुम्हें डांट रहा हूं। बिल्कुल ऐसे। तो मकसद ये है कि हमें चीजों को सही लेके चलना। फहीम भाई आपकी तरफ आएंगे, आपके रेस्टोरेंट में तो काफी डेटे वेटे आती होंगे, मुझे बताएं तो कभी कुछ हुआ कि वो मेरे बाबू ने खाना खाया, बड़ा मशहूर हुआ था ना कि खाया, तो ऐसा कभी कुछ हुआ, कभी आपकी नजरों से गुजरा कि आपने नजरों में देखा हो ये काम खराब हो रहा है? सही, किचन से थोड़ी देर तो बंदा बाहर आता है। बाहर असल में जो है ना वो वेटर और सर्विस स्टाफ होता है, छुट्टी के टाइम पे कभी आ जाता है ना, उनकी नज़रों में ये काफ़ी चीज़ें आती थी और जो उनसे हमें पता चलती थी कि और मिर्च मसाले लगते हैं, यानी कि जो है हाँ उनसे हमें पता चल जाती थी कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में। लेकिन अभी जिस इदारे में वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो एक इदारा है असल में ना। अच्छा। बेसिकली वो वहाँ पे जो है यानी कि एक जो क्लब्स वगैरह हैं
جیسے کہ جو DHA ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے وہاں تو کام زیادہ خراب ہے۔ اس میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس میں بالکل ایک یعنی کہ جو ہے وہ DHA کا ہی ہے، DHA سٹی کا ان کے اپنی کلبس ہیں، تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ چیزیں ریسٹورنٹس میں میں اور جو ہوٹل میں آپ کو لائن سے بتا دوں گا کون پہ کہاں ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پوری ریسرچ کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ جی بالکل، یہ جو زیادہ تر ہے ہوٹلس میں ہیں، اور یہ جو ہمارے جو اسٹار ہوٹلس وغیرہ ہیں اور جو بہت زیادہ ہی مشہور ہیں، وہ ڈیفینس کی بات کر رہے ہیں نا آپ، ڈیفینس کی، میں پورے ڈیفینس کی نہیں بات کر رہا، میں اپنی جگہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، ایک فیملی ماحول ہے، یعنی کہ ایک آپس کی گیٹ ٹوگیدر جو بھی ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے، یعنی کہ اور اس میں یعنی کہ وہاں کا جو ہے وہ ڈیفینس میں ہوگا، وہ بہت بڑی، یہ کراچی ہے، بہت بڑا کراچی ہے، اب اس میں ہر جگہ کا، ہر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہاں کا بھی اس کے آس پاس بھی کیا پتہ، کہ ہمیں تو نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو اپنے کام سے کام، اپنی چیزوں سے مقصد۔ سوری فہیم، 5 منٹ آپ کی طرف آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیکنیکل جو ہم چیزیں بناتے ہیں اس میں تھوڑا سا فالٹ آ جاتا ہے، تو اس کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم اورنگزیب بھائی کی طرف جائیں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور اس کے بعد ہمیں کچھ اور مہمان جوائن ان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے آقا ہیں، دونوں ہاتھ خالی ہیں، دو جہاں کے آقا ہیں، دونوں ہاتھ خالی ہیں، خلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بھالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، چھاؤں مہکی مہکی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، چھاؤں مہکی مہکی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے آقا ہیں پر دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ اورنگزیب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن ان کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کثرت سے مال جمع کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں حقیر ہے، لیکن کثرت سے صدقہ دینے والا اللہ کی طرح جو نظر میں افضل مانا جاتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ صدقہ دیجئے، کیونکہ جو آپ اپنے ہاتھ سے دے کر جاتے ہیں آخرت میں وہی کام آئے گا، اور جو آپ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ پیچھے والے جتنے بھی رہ جاتے ہیں وہ سب اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک بریک دیکھتے رہیے دی گلوبل مارننگ۔
जावेद जनाब वेलकम बैक। इसी के साथ साथ एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और फिर जैसे जावेद भाई से हमने सवाल किया था, लेकिन हमारे फ़हीम भाई की कुछ बात रह गई थी। फ़हीम भाई आप कंटिन्यू कीजिएगा सवाल जवाब को, कि आपने कहा कि आप जो है वो इंस्टीट्यूट में होते हैं जो सिखाया जाता है, जहाँ पर वहाँ पे सिखाया भी जाता है और वहाँ पे ये कि बनाया भी जाता है। और दूसरा ये है कि क्या कहते हैं कि वहाँ पे जो है हमारा जो है सिस्टम वैसे वो एक इदारे का सिस्टम है। ठीक है, एक इदारा है तो इसमें यानी कि जो है गेस्ट वगैरह भी आते हैं, उसमें खाना वगैरह जो होता है, पार्टीज़ वगैरह होती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो है DHA सिटी में वहाँ पे ये कि आप एक जैसे गेट टुगेदर होता है और हमारे क्लब है तो उसमें ओसिस क्लब के नाम से है, गेटवे क्लब के नाम से है। तो उसमें आप भी कोई पार्टी वगैरह अगर कोई जैसे कि अरेंज करना चाहे, कोई ना कोई हमसे अगर कोई हमारे साथ अगर जैसे कि यानी कि जो है हमारी कोई यानी कैटरिंग सर्विस लेना चाहे तो इस तरह से हम लोग जैसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, मतलब आप जैसे वन डिश लोग करते हैं या वन डिश नहीं, हमारे पास तकरीबन हमारा मेन्यू तकरीबन 100+ हमारे पास आइटम्स मैं वैसे बता रहा हूँ कि वन डिश सारे लेकर आते हैं ना, तो ये कि आपको हायर कर ले तो आप सबकी वन डिश बना देंगे, वो पेमेंट कर दे, आप काम कर देंगे जी। वन डिश पे भी हो सकता है। और उसमें ये कि अगर आप मेन्यू सेलेक्ट करके बारबेक्यू में से कुछ सेलेक्ट कर लें, कॉन्टिनेंटल में अच्छा, कर लें। आजकल ना वन डिश का उन्होंने टेम्परा चेंज कर दिया। वो ये होता है, पहले होता था वन डिश में मतलब एक दाल चावल बना तो वही सबने खाना है, और वन डिश फ़हीम इलादा लेकर आएंगे, ज़िशान इलादा लेकर आएंगे, एक डिश जावेद सिद्दीकी लेके आएंगे, एक डिश बिलाल सिद्दीकी लेकर आएंगे। तो ये वन डिश होती है, लेकिन वो काफ़ी सारी डिशेज हो जाती हैं। तो उसका थोड़ा सा ना उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। तो मुझे ये बताएं कि ईजीएस्ट है ये जॉब, कि आपके वालिद शायद बाहर मेरे फादर भी शेफ़ थे, अल्लाह बख्श, अभी वो दुनिया में नहीं है, वो भी शेफ़ थे, महमूद जमाल लेट। तो उन्हीं को देखते हुए मुझे शौक़ हुआ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फील्ड में आया और मैं अपने शौक़ से आया, मुझे पसंद थी ये फील्ड। ठीक है, मुझे बहुत 99 से मैं इस फील्ड में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब जब आपके रिश्ते के लिए गए तो क्या कहा कि लड़की को सुख होना, किचन में नहीं जाने देगा हमारा बेटा? हाँ, उनका भी मैं ही टीचर हूँ वैसे। अच्छा, हाँ। नहीं तो अब आप बनाते हैं घर पे, क्योंकि कहते हैं कि जब आप बहुत मशहूर हो जाते हैं फिर आप घर के किचन में नहीं जाते, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं बड़ा सिंपल हूँ और मैंने सिंपल ही रहना है जितने ही मशहूर हो जाऊँ। ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह भी बाकू में हमने यानी आज़रबाईजान में हमने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, 3rd पोजीशन ली, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह 12 कंट्रीज थी वहाँ पे, कंपटीशन था उनके साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या बनाया था वहाँ पे पाकिस्तानी? नरगिसी कोफ्ते बनाए थे, लेकिन हमने उसको कॉन्टिनेंटल टच दिया था। सही, उनकी प्यूरी, उनकी चीज़ें यानी कि थोड़ा डिफरेंट करके। तो और हमने पेश आप लोगों ने किया था, ये नरगिस बाजी लेके गए थे? नरगिस बाजी ने पेश किया, नरगिसी कोफ्ते मैं पेश कर रही हूँ जी। लेकिन मैंने कहा कोई नरगिस बाजी भी साथ गई थी, आप लोगों ने खुद पेश किया था? नहीं, उनको भी ले गए थे हम साथ। मेरे साथ 2 और थे, मेरे असिस्टेंट जो थे 2 और थे मेरे साथ। ठीक है, और वो भी थी, लेकिन नरगिस नहीं थी, कोई और नाम था उनका, लेकिन थी वो। हमारी नरगिस भाई नाराज हो जाएंगे, वो भी देखते हैं आजकल सैलून चला रही है। जावेद भाई आपकी तरफ आएंगे, ये बताएं कि इंडिया हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ, वो 100 साल आगे क्यों है? देखिए, इसकी वजह तकरीबन मेरे ख्याल से अब तो कोई ढकी छुपी नहीं है। ऐसे ही है कि इंडिया आज़ाद हुआ, फिर 71 में बांग्लादेश भी हमसे अलहदा हुआ, बड़ा सानिया हुआ उस वक्त। और वो दोनों मुल्क जो हैं अगर देखा जाए तो मुस्तहकम है, मतलब कि अगर देखा जाए तो बांग्लादेश जब आज़ाद होता तो हमने बहुत सारी उस बातें की थी, लेकिन आज उसने अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा कर लिया, और हम जो खड़े हुए थे आज हम उससे पीछे हट गए 2 कदम। तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपने यहाँ पे जागीरदारी निज़ाम को प्रमोट किया, मतलब वो निज़ाम प्रमोट किया जो अंग्रेज़ छोड़ के गए थे। देखे ना, अंग्रेज़ों का जो 250 साल यहाँ पे जो हुकूमत रही है वो कुछ लोगों की नवाजने की वजह से रही है। तो क्योंकि कांग्रेस, वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी और कांग्रेस ने आते ही सबसे पहले उस निज़ाम को ख़त्म किया। और हमारी यहाँ अफसोस की बात यह है कि क्योंकि हमारी जो कायदीन थे, जो मुल्क बनाने वाले थे, तो वो तो आपको पता है चंद सालों में ही उनके साथ जो कुछ हुआ, पूरी एक तारीख़ है। अगर हमारी 78 साल की तारीख़ देखी जाए तो वो हमारे जो मुहिब वतन लोग थे उनको गद्दारी के फतवे मिले, और जो जायदाद बना रहे हैं, जो बैंक बैलेंस बना रहे हैं, उनको मुहिब वतन बना के शो किया गया। जब भी आपको माजी में अगर लेके जाऊँ, बिलाल भाई आपसे भी यही सवाल होगा कि जब आईटी का शोबा पहले इंडिया से पहले पाकिस्तान को ऑफर हुआ तो पाकिस्तान ने इतना रज के रेट बताया, उन्होंने कहा भाई हम आपको दुआओं में याद रखेंगे, और इंडिया ने कहा कि वी गिव यू अ फ्री स्पेस, आप यहाँ पर आकर कुछ भी करते हैं वो आप करें, हम उससे चार्ज नहीं करेंगे।
لیکن ہماری ایک کنڈیشن ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کنڈیشن ہے, تو آپ نے کہا, انہوں نے کہا کہ اگر آپ 100% امپلائیز رکھتے تو 50% آپ کا ہوگا, 50% ہمارا امپلائی ہوگا, اور اس کو آپ 1 سال ٹرین کرنے کے بعد ججمنٹ شروع کریں گے, اور جہاں جہاں پہ آپ کو فیل ہوگا کہ لوگ صحیح نہیں ہیں تو آپ ان کو نکالتے چلے جائیں گے. جبکہ پاکستان نے کہا کہ تم ہمیں ہائری ریٹ دو, انہوں نے کہا خداحافظ اپنے پاس رکھو. اور آج آئی ٹی کی شعبے میں دنیا میں انڈیا کا دیکھیں اس کا جو ساؤتھ زون ہے انڈیا کا, جو مدراس کیرلا وغیرہ, وہ سارا آئی ٹی کا ہی ہے. ایسے ہی ہے. اور ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی جاپان میں, تو میں سمجھا کہ ظاہر جاپانی کمپنی نے ان کو ہائر کیا تو یہ بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوں گے. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ نے وہاں پہ کیا کورس کیا, انہوں نے کہا سمپلی گریجویشن ہوں کمپیوٹر میں, اور اس کے بعد انہیں جاپانی کمپنی نے ہائر کیا. ظاہر سے زیادہ دنیا میں آپ کو پتہ ہے جاپان کا ایک نام ہے. تو اب ہمارے یہاں بھی بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں, لیکن کیونکہ ہمارا جو لیول ہے وہ وہاں سے کم ہے, وہ تو سافٹ ویئر بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے. اچھا ہمارے یہاں جو کاروباری جو طبقہ تھا, اب آپ دیکھ لیں ایک مثال ہے, جیسا ابھی آپ نے کہا کہ ایک ہمارا اسٹیل مل تھا. اسٹیل مل کسی بھی ملک کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے, پل بن رہے ہوں, گھر بن رہے ہوں, یا کوئی بھی ایسی چیز ہو, فولاد آپ کو چاہیے تو چاہیے ہوتا ہے آپ کو. لیکن ہم نے کیا کیا کہ وہاں جو 15,000 امپلائیز کی ضرورت تھی, ہم نے وہاں پہ 22,000 امپلائیز اپوائنٹ کر دیے. اور پھر ہمارے یہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ بیوروکریسی, جو ملک کو اور ملک کے اداروں کو سبسڈیوں پہ لے کے جا رہی ہے. ہم ان کی سیلری میں اضافہ کر رہے ہیں, ان کی مراد میں اضافہ کر رہے ہیں, اور یہ آپ کو پتہ ہے ایک عرصے سے عوامی مطالبہ ہے کہ جناب ان کی مراد کم کی جائے, اور یہ جو چیزیں ہیں یہ عوام کو بنیادی جو ضروریات ہیں ان کو دی جائیں. لیکن کیونکہ وہ طبقہ ایک ہی ہے, اور اس طبقے کا مقصد جو اس وقت ملک چلا رہا ہے, اس کا مقصد صرف اپنی ذات سے آگے سوچ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا, اب جیسے پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی کو دیکھا جائے تو ابھی 8 فروری 2024 کا جو رزلٹ آیا تھا کہ لوگوں نے, جب اس سے پہلے بھی ظاہر الیکشن تو ایک طویل عرصے سے ہو رہے ہیں, کبھی 3 سال بعد, کبھی 4 سال بعد, لیکن مشرف صاحب کے بعد 2 جو گورنمنٹیں دی, ایک پیپلز پارٹی کی اور ایک نون لیگ کی, انہوں نے اپنے 5 سال کا ٹرن اوور پورا کیا تھا. نہیں, نون لیگ نے تو کبھی بھی نہیں کیا. اس کے نہیں, بعد مشرف صاحب کے بعد کیا جو تھا, ہے اس سے پہلے نہیں کیا تھا. یہ جو ہے اپنا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا, 5 سال پورے کیے, بلکہ اوپر ٹائم لے کر. بلکہ اچھا پھر ان کی تاریخ دیکھیں تو تقریباً ضیاء صاحب کے بعد سے ہی 2 پارٹیاں, اور اس کے ساتھ جو حکومت بنانے کے لیے کبھی ادھر ہوتی تھی کبھی ادھر, تو وہ ایم کے ایم اور فضل الرحمان اور جو مذہبی دوسری جماعتیں جو سیاسی تھیں وہ ان کو حکومت بنانے میں مدد دیتی تھیں. مطلب یہ ایک پورا سسٹم چل رہا تھا. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ 2013 سے شروعات ہوئی سسٹم میں, ایک نئی پارٹی انٹر ہوئی پی ٹی آئی, اور خان صاحب نے ایک نظریہ, ایک ویژن دیا. اور آپ دیکھیں آج جو جاوید بھائی ایک منٹ, ایک سوال آیا ہے کیونکہ وہ تیسری دفعہ کال کرے, میں پھر آپ کو دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں. بلال بھائی آپ کے لیے سوال یہ آیا ہے کہ جو یوتھ ہے اگر وہ کچھ کرنے کو نکلتی ہے, جیسے کہ ابھی آپ پروٹیسٹ دیکھیں, تو اب مجھے اس کی صداقت کا تو نہیں پتا, لیکن میں نے دیکھیں, میں سوشل میڈیا پہ اگر جاوید بھائی کوئی بات کریں گے, اپنی پارٹی کی کوئی بات کریں گے تو وہ کارکن ہے اس پارٹی کے, وہ اوتھینٹک بات کریں گے. لیکن اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی یا نون کی کوئی بات کریں گے, نون لیگ کی, تو وہ سوشل میڈیا کی پڑھی پڑھائی خبریں ہوتی ہیں, ہمیں نہیں پتا اس میں کتنی صداقت ہے. لیکن میں نے یہ سنا کہ جو آپ کا لبرٹی چوک ہے وہاں سے ان کا جو پروٹیسٹ تھا وہ ختم کروا دیا گیا. بچے کا نام میں بھول جاتا ہوں اکثر, مجھے میر رضا کے لیے. اب انہوں نے فائنلی جو ہے وہ شارع فیصل کو روز 7 بجے وہ سے لے کر رات 12 بجے تک وہاں موجود ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں ملنا چاہیے, جو کہ نہیں مل رہا. مطلب کوئی ادارہ بھی ایسا نہیں ہے. تو اگر یوتھ نکل جاتی ہے, جیسے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا تھا حسینہ واجد کا, اگر یوتھ آتی ہے اور واقعی میں اگر اس کو طیش آ گیا تو پھر اس ملک کا کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہے. بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے ہے, سری لنکا کی مثال آپ کے سامنے ہے. ایسا ہی ہے. آپ موٹیویٹ کر کے, انسائٹ کر کے یوتھ کو باہر تو نکال سکتے ہیں, لیکن اسے کنٹرول نہیں کر سکتے. صحیح. ایون بنگلہ دیش کے اندر بھی اسٹیبلٹی آنے میں 1.25 سال 2 سال لگ گئے کہ انہوں نے دوبارہ الیکشن کرائے اور اسٹیبلٹی آئی. لیکن ابھی بھی ان کا یہ ہے کہ حسینہ واجد اور انڈیا کا جو کانٹریکٹ ہوا کہ انڈیا کے نریندر مودی نے بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر کو کہا کہ تم وزٹ کرو, جبکہ یوتھ نے کہا کہ اگر آپ گئے تو اچھا نہیں ہوگا, جب تک حسینہ واجد کو ہم سزا نہیں دے دیتے اور وہ بنگلہ دیش واپس نہیں آتی آپ نہیں جا سکتے. تو یوتھ کی واقعی میں پاور ہے. یوتھ کی, میں نے آپ کو یہ تو بتایا کہ پاکستان کی میڈیا ایج 21 سال ہے. پاکستان میں اس وقت 15 کروڑ کے جو لوگ ہیں وہ نوجوان ہیں, جن کی عمر غالباً 30 سال سے 35 سال سے کم ہے. تو یہ پاور تو رکھتے ہیں نا. اگر اس پاور کو صحیح ڈائریکشن دے دی جائے تو یہ پاور بہت پاورفل ہے.
اچھا آپ نے دیکھا بہت ساری باتیں کری, میں ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے, ہم تاریخ میں رہنا چاہتے ہیں. ہم نے انڈیا کی مثال دی کہ انڈیا بہت ترقی کرتا ہوا چلا گیا. انڈیا کی ترقی کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ انڈیا کے اندر انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو آزادی دی کہ وہ اپنا بزنس انسائڈ لگا سکے اور کام کر سکے. پاکستان کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جب کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے تو 17 سے 18 کمپنی ایجنسی تو ویسے آ جاتی ہیں کہ بھائی آپ نے یہ ٹیکس بھی دینا ہے, یہ ٹیکس بھی دینا ہے, یہ ٹیکس بھی دینا ہے, یہ ٹیکس بھی دینا ہے. کراچی کے اندر ایک انوائرمنٹ ٹیکس بھی موجود ہے, ایک انرجی ٹیکس بھی موجود ہے. تو ایک نوجوان جو کاروبار کرنا چاہے گا وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ اب تک ٹیکسز کے بارے میں بندے نے بھی لکھا اب تو آپ کو مرد ہونے اور عورت ہونے پہ بھی ٹیکس دینا پڑے گا کہ کیوں ہیں آپ. بڑی گندی بات ہے. چیزیں ہیں نا یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ آ گئی. اس کی وجہ جو ہے نا, دیکھیں اگر جیسے ابھی انہوں نے ٹیکسز کا, وہ تو خیر پورے پاکستان جانتا ہے, جو بجلی کا بل دیکھتا ہے یا جو بل ہمارے پاس آتے ہیں پانی کے یا گیس کے, اس کے اندر جو ٹیکسز ہوتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ کیونکہ ان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ یہ بزنس مین کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے. اس کے لیے سب سے پہلے جیسا بھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ناروے کا ایک وزیر ہمارے یہاں آئے تھے, وزیر خارجہ ہیں شاید, اور وہ کمرشل فلائٹ پہ آئے تھے اور ایک نارمل جس طرح ایک عام شہری ہوتا ہے اس طرح وہ چل رہے تھے. اب دیکھیں, اور ہمارے یہاں اسی کے نیچے ایک تصویر تھی جس میں ہمارے ایک اسلام آباد کے شاید DIG تھے اور ایک کوئی وہاں کے جو افسر تھے, وہ بگی میں آئے تھے اور ان کا ایسے استقبال کیا تھا جیسے کسی شہزادوں. مطلب آپ اداروں کو سبسڈیوں پہ لے گئے, ملک کو قرضوں کے بوجھ تلے لے گئے, اور اس کے بعد آپ کی یہ مراعات ہیں, اور وہ جو وزیر ہے جو ایک مستحکم اور ترقی یافتہ ملک کا وزیر ہے, وہ ایک نارمل فلائٹ پہ آ رہا ہے اور نارمل لوگوں کی طرح مل رہا ہے جو ابھی آ کے آپ کو ملے ناروے کا. اچھا پھر دوسری بات, جیسے ابھی علی رضا کا آپ نے ذکر کیا کہ اس کے بارے میں تقریباً اب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے, اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی, سب چیزیں آ گئی, حتیٰ کہ یہاں تک ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے جو میڈیا پہ ان لوگوں کے نام بھی بتا دیے جو چینج کرنا چاہ رہے تھے کیس کو. اس کے بعد بھی اگر کارروائی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نظام اور آپ کے سسٹم کو تبدیل ہونا ہے, جب عام آدمی کو انصاف ملے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اسی کے ساتھ جی آپ نے کہا نا کہ نوجوانوں کو لبرٹی پہ پابندی لگائی. دیکھیں نوجوان ایک پانی کی طرح ہے, آپ نے لبرٹی پابندی لگائی وہ شارع فیصل پر آئے, آپ نے وہاں پابندی لگائی وہ کل دو تلوار پر آ گئے. آپ اگر انہیں پھر روکیں گے وہ کل کہیں اور پہنچ جائیں گے, لیکن وہ اپنی بات جو اب ان کے سمجھ میں آ چکی منوا کے چھوڑیں گے. اور اچھا اس سے جاوید بھائی اب مجھے کیونکہ بچی کی طرف جانا کافی جی جس طرح یہ جو سلسلہ چل رہا ہے نا, آپ دیکھیں اس سے آپ کی کاروباری معیشت کے اوپر کوئی یہاں پہ ان حالات کی وجہ سے انویسٹمنٹ کے لیے آنے کو حد تک پاکستانی جو باہر جو کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی, جب تک آپ یہ معاملات ہینڈل نہیں کر. دیکھیں انڈیا میں ابھی کاکروچ تنظیم اور وہ جو اسٹوڈنٹ کا ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا اور انہوں نے وہ 10-15 دن میں ایک وزیر کو مستعفی کر کے اس کو ختم کر دیا. یہاں تو اپنی سیٹ کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, چاہے وہ جتنا بھی اپنی ناکامی کا اعتراف بھی کر لے کہ میں ناکام ہو گیا, اس کے بعد بھی وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے, اور اس کے جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی ہمارا ملک جو ہے جس طرح اب دیکھیں 10 سال کے بعد آج ہم 1000 ارب کے قرضے میں, تو 10 سال کے بعد 1,500 ارب کے قرضے کے نیچے آ جائیں گے. بالکل صحیح کہا. چلو بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائننگ کیا. آپ سے انشاءاللہ پھر بات ہوگی, لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ بات بڑی کڑوی کرتے ہیں, واقعی میں نہیں بھی پسند آتی ہے لوگوں کو, لیکن سچ جو ہے وہ یہی ہے کہ پس منظر بڑی برائی ہے کہ اگر یوتھ اٹھ گئی تو پھر مشکل ہوگی. مناہل خان نے ہمیں جوائن کیا ہے, بہت پیاری سی میری بہن ہے اور بہت خوبصورت انداز میں کلام ہمیں سناتی ہیں. سب سے پہلے تو ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے مناہل کے؟ میں ٹھیک ہے. ہمیں کلام سنا رہی ہیں آپ؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, سبحان اللہ. اپنے آقا کو میں نظریں کیا دوں, اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے, ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. میرے آنسو بہت قیمتی ہے, ان سے وابستہ ہے ان کی
سے وابستہ ہے ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ کہ بلال بھائی آپ نے بھی جوائن کیا، اور فہیم بھائی آپ نے بھی جوائن کیا، جاوید بھائی آپ نے بھی جوائن کیا، اور واقعی میں جب ایسے کلام ہم سنتے ہیں خوبصورت انداز میں، ایک بات میں ضرور کہوں گا وتھ سوری، ان کے والد محترم شاید کیمرے کے اس پار بیٹھے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آواز اس بچی کو عطا کی ہے کہ یہ وہ والی آواز ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جس پر اپنی گناہوں پر ندامت فیل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور دیکھنے والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ایسے بچوں کا ساتھ دیں۔ آپ کے گھر میں محافل ہوتی ہیں یا کچھ آپ کی ریکارڈنگز ایسی ہیں جس میں آپ کی خوبصورت آواز، چاہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا حمد باری تعالیٰ ہو، آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بچی ہمارے ساتھ رہے گی، ایک اور کلام ان سے سنیں گے، باقی تین ہمارے جو مہمان گرامی ہیں ان سے ہم اجازت لیں گے، کچھ اور مہمان ہمیں جوائن کریں گے۔ دیکھتے رہیے دی گلوبل مارننگ۔ نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، دیدار
दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हसन रज़ा कादरी हमेशा की तरह खूबसूरत अंदाज में हमें कलाम सुनाते आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ मौजूद है मोहम्मद आज़म मुस्तफ़ाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और अब हमें ज्वाइन इन किया है ऑल द वे फ्रॉम द हैदराबाद आई हैं मेरी प्यारी बहन, और इनकी द बेस्ट क्वालिटी ये है कि जब भी मेरी बहन आती हैं ये वादा करती हैं कि ज़ीशान आपके शो पर आऊँगी, और अगर एवरी वीक आती हैं तो एवरी वीक शो पर आती हैं। और ये ज़रूर कहती हैं जब से इनसे बात हुई, अच्छा पहली दफ़ा कि अगर मैं इनको इंट्रोडक्शन करवाऊँ तो बड़े नॉर्मल अंदाज में हम मिले, उसके बाद चले गए। सेकेंड टाइम जब मुलाकात हुई तो ये आखिर तक शो पर बैठी हैं, और एक क्वेश्चन आया कि ज़ीशान भाई यू सफरिंग फ्रॉम द कैंसर, तो वो सुनने के बाद ये शॉक्ड हो गई, और उसके बाद ये बैठ कर ना पूरी काउंसलिंग की, और ना सिर्फ काउंसलिंग करती है बल्कि ब्लड के कुछ इंजेक्शंस हैं वो सस्टेन करने के लिए उसमें हेल्पफुल रहती हैं, और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। राबिया तालपुर ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज आप? मैं ठीक ठाक। अदी, मैं तो हमेशा बाजी बोलता हूँ आपको, हाँ, तो और आई लव टू कॉल यू अदी और बाजी, नहीं, तो नहीं, मैं आपका बहुत नाम अच्छा- लेता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं बहुत अच्छा लगता है आप बोलते हैं तो भाइयों वाली फीलिंग्स आती है। जबरदस्त। और आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? बस चल रहा है तो अल्लाह का शुक्र है। सुबह एक वो कहते हैं ना आर्टिफिशियल इंजेक्शन लगाकर शो पर तो बैठना, उसके बाद फिर वो जब असर खत्म होता तो 3-4 बजे के बाद फिर खत्म नहीं, हो अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह इंशाल्लाह जल्द से इंशाल्लाह आप करेगा आपको। आमीन आमीन। इसी के साथ मोहम्मद फुरकान अतारी हमारे भाई, जो कि नाम से बड़ा गाढ़ा नाम है, लेकिन वाकई में ही इज़ अ वेरी माशाल्लाह बिल्डर, ही इज़ अ वेरी लविंग स्पोकन पर्सन, और साथ साथ एक बंदे की जुगाड़ में नहीं आ रहे कि वो उनसे मॉडलिंग करवाना चाहता है। वो अक्सर अभी सुबह सुबह भी उसका मैसेज आ गया, वरना मैं शो नहीं देखता। तो आज मैं बात करता हूँ कुछ बैठा कर प्राइवेट में कि अगर ये सुन ले मान ले तो इसको कहते हैं। फुरकान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह बड़ी बात है, बेचारा वो आपके लिए तो शो देखने लग गया और आप उसकी बात नहीं मान रहे, कितनी बड़ी बात है। देखें आगे आगे जाके प्लान्स चेंज हो जाए, हो सकता है, लेकिन नहीं, अभी तक असल में- फिल वक्त जो है ना वो कोई प्लान ऐसा है नहीं। नहीं, असल में पता है क्या होता है, देखें फुरकान भाई, हमारे यहाँ पर ना प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि हम अदी के लिए बात करते हैं, ये वो इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन रखती हैं अपने पास इन मेकअप आर्ट में, लेकिन हमेशा ये कहती है कि अगर कोई बच्ची सीखने वाली है तो मैं उसको सिखाऊंगी, क्योंकि पहले खुद ब्यूटिशियन बनी ना, अब ये देखती है कि नहीं ज़ीशान अच्छा मेकअप करते हैं या रमीज़ अच्छा या आलिया अब्बास अच्छा मेकअप करते हैं तो ही मैं इनके पास इस तरह रिकमेंड। पहले आपको खुद सीखना पड़ता है। अब आपके अंडर जितने बच्चे ट्रेन हो रहे हैं, हर कोई मॉडल बनना चाहता है लेकिन बन नहीं सकता, ऐसा ही है ना। अब जब आप खुद इस फील्ड में होंगे तो आप अपने बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, आप उम्र में छोटे हों या बड़े हों, लेकिन आप किसी को ट्रेन करते हैं ना, आप अगर 60 इयर्स के बंदे को भी ट्रेन करते हैं तो वो आपके बच्चों की तरह हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि आप उसको एज ए स्टूडेंट लेकर चल रहे होते हैं। आप ऐसे ही है ना कि आपकी अगर कोई आंटी आपकी अम्मी की दोस्त आ जाती है, वो आपसे तो वो आपकी बेटी है, उस वक्त पर जब आप उनकी स्टूडेंट एज ए टीचर आप उनको गाइड कर रहे हैं, तो आप जब तक खुद नहीं आएंगे तो लोगों के लिए हमवार रास्ते नहीं होते, तो काफी दफा आपको अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है दूसरों के लिए। तो थिंक अबाउट दैट। तो सोचते हैं अभी आज भी बैठा काउंसलिंग चल रही है लास्ट 3-4। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको आज बैठा के मैं सोचवाता हूँ। आप आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि अब जो जैसे कि आज थोड़ा सा वो तबीयत की वजह से मैं रात में बात नहीं कर सका, एक फीमेल से बात हो गई थी, और हम नेक्स्ट अगर आप वीक आती हैं तो उनसे वो कंफर्म बात है, मैं सुमैया से भी सॉरी कहूँगा कि हम नहीं कर पाए। उनके पूरे ना यहाँ पर स्कार्स हैं। अच्छा, वो स्कार्स इस तरीके से कि जब वो छोटी थी तो उनके वालिद नशा करते थे तो वो उनके मुंह पे लगा दी थी। अब वो जैसे शादी है, वो चाहती हैं कि ऐसी बच्चियां जो पार्लर रोज तो नहीं जा सकते ना। अब देखिए हम उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते कि हमारे यहाँ नौकर काम करेंगे और रोज की अपॉइंटमेंट एक फिक्स है कि मेरा मेकअप आर्टिस्ट बैठा रहेगा। तो ऐसी बच्चियों को घर पे वो कैसे मेकअप करें, तो नेक्स्ट टाइम हम उसको करते हैं, चीज़ों को के लिए कराते। तो आप मुझे एक रिक्वेस्ट आपसे और होगी कि घरेलू जो मेकअप होता है ना, एक तो बड़ा महंगा वाला मेकअप होता है, वो नहीं, घर की 2-3 चीज़ें अगर आप मुझे लाकर दिखाएं जो बिल्कुल सस्ती हों, मतलब वो वाली जिसको नहीं कहते हम कचरे के भाव मिलती हो, लेकिन उससे आप टेक्निक इस तरह से इस्तेमाल करें कि आप बेहतरीन मेकअप कर सकें, तो वो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो घरेलू मेकअप जो हम आम दावतों में जाते हैं, जैसे शादी ब्याह नहीं, जैसे आम रूटीन, जैसे यूनिवर्सिटी चले गए या कॉलेज चले गए या किसी के घर चले गए, वो वाला मेकअप करें कि जो एक्सपेंसिव ना हो और अच्छा भी हो, बेहतर भी हो। तो वो ऐसे प्रोडक्ट हैं मार्केट में कि आपको मिल जाएंगे, और वो इतने महंगे भी नहीं होते कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, और वो लगा सकती हैं किसी भी दावत में। जो बच्चियां चाहती हैं
کہ ہمیں اتنے مہنگے میک اپ نہ ہوں جو وہ افورڈ نہیں کر سکتی ہیں، تو ان کے لیے بھی ہیں میک اپ ایسے کہ جو لاسٹنگ بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، اور وہ عام روٹین میں بھی لگا سکتی ہیں اور شادی بیاہ میں بھی لگا سکتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ میک اپ کو استعمال کرنا آنا چاہیے ورنہ آپ تو کروڑوں کا میک اپ بھی برباد کر دیتے ہیں. بالکل صحیح کہا، کیونکہ جب تک آپ کو ٹیکنیک نہیں آئے گی تو آپ کامیاب نہیں ہیں. ایسا ہی ہے. جب میں شروع میں سیکھ رہی تھی تو میں ادھر ہی پاکستان سے ہی سیکھ رہی تھی، ادھر ہی کسی شہر میں. تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میں میک اپ سیکھوں. حالانکہ میں میک اپ کرتی تھی، حالانکہ میں سیکھا ہوا نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں کرتی تھی لوگوں میں، اپنی سہیلیوں میں، شادی بیاہوں میں، اپنی فرینڈس کو. لیکن جب میں سیکھنے گئی پراپر کہ میں ایک ایجوکیشن لوں، ایک سرٹیفکیٹ لوں اس کا، تاکہ میں آگے لوگوں تک وہ چیز پہنچا سکوں. یہ ایک اسکل ہے بچیوں کے لیے، تاکہ وہ اپنا ارن کر سکیں، اپنے لیے اپنی چیزیں اپنے خود لے سکیں. تو میں نے جب سیکھا تو مجھے وہ جو سینٹر تھے جہاں سے میں سیکھتی تھی، خرچہ بھی میں نے کافی کیا، لیکن وہ ٹیکنیک نہیں بتاتے تھے جو اصل ٹیکنیک ہے کیا. اس کے لیے مجھے باہر جانا پڑا، کیونکہ ویسے ہی ہم ایک وزٹ پہ جا رہے تھے، فیملی وزٹ تھا ہمارا. تو جب میں باہر گئی تو پھر میں نے وہاں سے جو انہوں نے مجھے سمجھایا، سکھایا، تو انہوں نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری. انہوں نے مجھے بالکل ایکوریٹ جو چیزیں جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں انہوں نے وہ بتائیں، اور اسی ٹیکنیک سے میں نے آگے جا کے انہی بچیوں کو میں نے وہ ساری ٹیکنیکس فارورڈ کر دی. اور کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے اس چیز کو مانتے ہیں نا کہ میرا شاگرد مجھ سے بہتر ہوگا، تو آپ کا واقعی میں نہ صرف آپ کا رتبہ بڑھتا ہے بلکہ آپ کا جو کہتے ہیں نا ایکسپیرینس میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. فرقان بھائی آپ کی طرف آئیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پر آپ 3 سے 4 ایکسرسائزز باڈی کے اوپر یوز کریں تو اس سے باڈی جلدی بنتی ہے، ایک چیز. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہیوی ویٹ اٹھانے سے باڈی میں انہینسمنٹ آتی ہے، یا آپ لائٹ ویٹ سے بھی باڈی کے اندر شیپ یا باڈی کو فارمڈ کر سکتے ہیں؟ اچھا، پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں کہ 3 سے 4 ایکسرسائز کر لیں گے تو باڈی جلدی بنتی ہے. ہر جسم کی اپنی ایک ٹینڈنسی ہے، نیچرل ٹینڈنسی ہے، اس ٹینڈنسی پہ ہی وہ ایکسرسائز پہ رسپونڈ کرتی ہے. اب اس طرح ہے کہ اگر آپ 3 ایکسرسائز کر رہے ہیں، 4 ایکسرسائز کر رہے ہیں پر مسل گروپ، یعنی کہ ایک مسل کو لے کے چل رہے ہیں، 3 کر رہے ہیں تو دیٹ از نارمل. اگر آپ 4 سے 5 یا 6 کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو ہم اس کو اوور ڈو کہتے ہیں، یعنی کہ آپ اوور ایکسرسائز کر رہے ہیں، ایک مسل پہ زیادہ اسٹریس کر رہے ہیں. تو ایک تو پہلے تو نیچرل ٹینڈنسی سے زیادہ آپ پٹ آن نہیں کر سکتے مسل ماس. سیکنڈ سوال آپ کا اس میں کس حوالے سے تھا؟ کہ آپ کا جو لائٹ ویٹ ہوتا ہے، جیسے فرض کریں ہاں ہیوی ویٹ اور لائٹ ویٹ، تو میرا ویٹ نہیں بنے گا، میں 50 کا ڈمبل اٹھاؤں گا تو ویٹ بنے گا. اصل میں اس میں 3 الگ الگ کیٹیگریز ہیں نا. ہم اس کو اس طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ ایک پاور کی کیٹیگری ہوتی ہے، ایک اسٹرینتھ کی ہوتی ہے اور ایک انڈیورنس کی ہوتی ہے. یہ ریپ رینجز جو ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، جس میں آپ نے لو ریپ رینجز پہ ہائی والیوم پہ ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے، پھر ہائی ریپ رینجز پہ لو والیوم پہ ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے. یہ الگ الگ اسپیسیفک ڈومین کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. جب آپ لو والیوم پہ ہائی انٹینسٹی رکھتے ہیں تب آپ اسٹرینتھ اور پاور کے لیے ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ہائی والیوم پہ ہائی ریپیٹیشنز پہ لو والیوم رکھتے ہیں تب آپ انڈیورنس کے لیے ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ الگ الگ ان دونوں کے پروٹوکالس ہیں، ان کو الگ طریقے سے فالو کریں گے تو آپ کا جو ٹارگیٹ ہے، یعنی کہ سپورٹس کی طرف اگر آپ کا زیادہ ہے تو آپ انڈیورنس کو ٹرین کریں گے. لیکن اگر آپ پاور لفٹرز ہیں، ویٹ لفٹرز ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا کوشش کریں گے کہ آپ ہائی والیوم رکھیں گے، لو ریپیٹیشنز رکھ کے ٹرین کریں گے، تو اس سے آپ کا اسٹرینتھ امپروو ہو جائے گا. اچھا، لیکن ایک جو نارمل شخص ہے یا نارمل ایک لڑکا ہے جس کو ایک ٹی شرٹ اچھی لگنی چاہیے، آج کل تو وہ کہتے ہیں نا کہ پہنی ہوئی ٹی شرٹ اچھی لگے، تو کیا وہ لائٹ ویٹ سے ٹرین کرتا ہے، جیسے 12 کی جگہ 15 ریپ کرتا ہے تو اس کو بہتر فیل ہوتا ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ نے تینوں چیزوں کو ایکولی چلانا چاہیے. یعنی کہ ایک ایسا لے مین ہے جس کا کوئی اسپیسیفک گول نہیں ہے، بس اب فٹنس اچیو کرنا اس کا گول ہے، فزیکلی اچھا نظر آئے، باڈی کمپوزیشنس اچھے نظر آئیں اس کے، اور میڈیکلی بھی وہ اپنے آپ کو فٹ کر لے. اگر لڑکیوں میں جائے تو وہ کیا زبردست بندہ ہے. لڑکیوں میں جائے، لڑکوں میں جائے، جہاں بھی جائے، اس کی اوور آل اپیرنس اچھی ہونی چاہیے. یعنی کہ جو بھی اللہ پاک نے اس کو جسم دیا ہے اس کو وہ بہتر سے بہتر بنائے. اس کے لیے وہ تینوں حصوں کو ساتھ لے کر چلیں، یعنی کہ بیلنس کریں. ایک ویک وہ ہائی والیوم پہ ٹرین کرے، ایک ویک لو والیوم پہ ٹرین کرے. جب اس طرح لے کے چلے گا تو بیلنس باڈی بنے گی. کوئی ایک ہی اسپیسیفک پروٹوکال کو کنٹینیوسلی فالو کریں گے تو وہ پلیٹو آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر باڈی ایک ٹائم کے بعد رسپونڈ کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس جو روٹین آپ کی چل رہی ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو پاز موڈ پہ چل جاتی ہے. تو آپ کو ٹھیک ہے کرنا. حسن کی طرف دوبارہ آئیں گے، ایک اور کلام حسان سے سنیں گے، حسان سے ایک اور کلام سنیں گے، اور اس کے بعد ہمیں مفتی زاہد صاحب جوائن ان کریں گے، اور پھر آج کے حوالے سے ان سے بھی بات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسان ہمیں کلام سنانے اور سرچ کرنا، بیچارہ میں نے جلدی سے بم مار دیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمین و زمان
تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسان رضا قادری، آپ کے لیے میں کہوں گا خوبصورت انداز میں آپ پڑھتے ہیں اور میٹھا انداز ہے آپ کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے ہی کامیاب و کامران رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں ناہل خان کے لیے میں کہوں گا کہ میری پیاری سی بہن نے کہا کہ گلا خراب ہے ذیشان بھائی، پھر کسی دن پڑھوں گی، لیکن دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بہن کو بھی مزید ترقیاں دے۔ رابعہ صاحبہ، آپ کی طرف آتے ہیں میری اب بہن، کہ اب جو ہے وہ ہمارے یہاں پر جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، نو میک اپ والا جو لک ہے، وہ بڑا لوگ نو میک اپ کہتے ہیں، لیکن وہ اتنا گاڑھا میک اپ ہوتا ہے توبہ، کہ وہ دور سے فلش مار رہا ہوتا ہے نا، آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نا لائٹ گئی ہوئی ہو ان کی لپسٹک سے، اور فیمیل کی، اور آج کل تو میل بھی اتنی گاڑی گاڑی لگا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہے نو میک اپ، کیا ہوتا ہی نہیں ہے، یا انویزیبل میک اپ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نو میک اپ کہتے تو نو میک اپ ہے، نیوڈ میک اپ کہتے ہیں اس کو، ہوتا تو ہے میک اپ یوز ہوتا ہے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ کو جیسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میک اپ کیا ہوا ہے، ایک ہوتا ہے بالکل مائلڈ سا جس میں اتنے زیادہ مطلب وہ نہیں ہوگی، کیا کہتے ہیں، شمر نہیں ہوگا اور کوئی ایکسٹرا چیزیں نہیں ہوں گی، اور لیکن بہت اچھا لگتا ہے، وہ عام روٹین میں آج کل وہی چل رہا ہے، وہی چل رہا ہے۔ تو ایزی ہوتا ہے وہ کرنا، یا یہ ایزی ہوتا ہے جو ہم نارمل کرتے ہیں؟ ایزی تو کوئی میک اپ نہیں ہوتا ہے، اس میں ٹائم تو وہی لگتا ہے، صرف وہ جو ہم ہائی لائٹر اور یہ جو شمر وغیرہ لگاتے ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں، باقی تو پورا ہوتا ہے، بیس وغیرہ پراپر ہوتی ہے۔ فرقان بھائی، آپ کی طرف آئیں گے، یہ بتائیں کہ ایک زیرو سے سٹارٹ کرنے والا جو بندہ ہے، اس کو ایک اچھی باڈی اچیو کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سلو اینڈ ٹائڈی کی بات ہم کریں گے، کوئی فاسٹ پہ نہیں جا رہے ہم، ٹھیک ہے نا، جس میں وہ ایک آدھ چھٹی بھی مار لیتا ہے۔ اور سیکنڈ، ایک بہت بہت موٹا انسان ہے جس کا آئی گیس 5'8", ایک منٹ، کوشچن کیا ہے، 5'8" ہائٹ ہے، اور 5'8" ہائٹ ہے میری، اور میرا 99.5 یعنی 100 کلو وزن ہوگا، تو میں کتنے عرصے میں کم کر جاؤں گا؟ اب سب سے پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ان ریئلسٹک گولز کی طرف بہت زیادہ لوگ اپروچ کرتے ہیں نا، اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ
کوئی بھی آپ کا گول ہے یعنی کہ ویٹ گین ہے یا ویٹ لاس ہے, آپ ایک تو کنسسٹنسی کے ساتھ اس چیز کو پرفارم کریں اور لانگ ٹرم بیسس پہ لے کے اس کو چلنے کی کوشش کریں. چھوٹے ٹائم کے لیے اگر آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے بس شارٹ ٹائم میں جلدی ویٹ لوز کر لینا ہے, تو جب بھی آپ شارٹ ٹائم میں کوئی چیز پرفارم کرتے ہیں نا, اس کا رسپانس ریٹرن بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہو جاتا ہے. آپ ایک 100 kg ویٹ ہے, آپ کوشش کریں یار میں 1 مہینے میں کم کر لوں اور کریش ڈائٹ کر لوں, جو نارملی لوگ کریش ڈائٹ کرتے ہیں, فاقے کشی کرتے ہیں, اس طرح کی چیزوں سے جب آپ ویٹ لوز کرتے ہیں تو جب اپنی نارمل روٹین میں واپسی آتے ہیں نا, تو اسی تیزی کے ساتھ آپ دوبارہ ویٹ گین بھی کر لیتے ہیں. صحیح. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کنسسٹنسی بنائیں, آپ اپنی ڈیلی روٹین میں وہ چیزیں ہی ایڈ کریں جس سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ویٹ لاس ہوگا. ٹھیک ہے. اور سم ٹائمز ونس ان اے بلو مون آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ چیٹ میل بھی لے لیں, تاکہ آپ کی جو اپنی کریونگز ہے, جو ارجز ہیں, ان کو سیٹسفائی کر سکیں نا. ایسا نہ ہو کہ آپ نے بالکل فاقہ کشی پہ چلے گئے. ونس ان اے ویک ہو سکتا ہے. ونس ان اے ویک از اے گڈ تھنگ. ٹھیک ہے. مطلب ویک میں ونس ان اے ویک نہیں, ہم اس کو 1 میل کنسیڈر کرتے ہیں. ونس ان اے ویک کا مطلب تو پورا, اگر آپ نے سنڈے بھی ڈیسائیڈ کیا تو صبح سے شام تک پھر آپ چیٹ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. 1 ٹائم ا ویک ہونا چاہیے میل. ہاں 1 ٹائم ان اے ویک, یعنی کہ کوئی بھی ایک میل کنسیڈر کر کے ٹھیک ہے, آپ اس کو اگر آپ ایز اے چیٹ میل کنسیڈر کریں اور اپنی پسند کی کوئی بھی چیزیں کھا لیں تاکہ آپ کو کریونگ سیٹسفائی ہو جائے. جب آپ کی کریونگ سیٹسفائی ہو جائے گی نا, اس کے بعد نیکسٹ آپ کا گول آٹومیٹکلی سیٹ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد آپ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یار اب میں نے, کیونکہ میں نے ایک چیٹ کر لی ہے, اب یہ جو کھایا ہے اس کو بھی برن کرنا ہے اور اگلا نیکسٹ جو ٹارگیٹ ہے اس کو بھی اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ جو ہمارا ہے, جس میں ایک نارمل بندہ ہے جس نے کتنا ٹائم اس کو لگے گا باڈی میں ویٹ گین کرنے کے لیے, اگر نارمل بندے کی ہم بات کریں تو فزیک آپ کی فرام دا ویری فرسٹ ڈے چینج ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے جو چینجز ہوتے ہیں وہ مائکروسکوپک لیول پہ ہوتے ہیں, اتنے اپیئر نہیں ہوتے ہیں. بیبی سٹیپس سمجھ لیں آپ اس کو. اب آپ لگاتار اس چیز کو پرفارم کرتے جائیں گے تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے گول سے دور کتنا ہے. ٹھیک ہے. ہم یہاں سے اگر ابھی کہیں کہ ہمیں صدر جانا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم 6 سے 7 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں, 8 کلومیٹر دور پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں 10 سے 15 منٹ لگیں گے. اب اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں 30 کلومیٹر دور اور اس 30 کلومیٹر دور کے اندر ہم نے پلاننگ کرنی ہے کہ ہم 10 منٹ کے اندر پہنچ جائیں, تو دیٹ از ناٹ پاسبل. ہمیں تقریباً 45 منٹ 35 منٹ لگیں گے. صحیح ہے. اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے. تو آپ اپنا پہلے گول ڈیسائیڈ کریں آپ کتنا دور ہیں, اور اس حساب سے ہی آپ کی جرنی ڈیسائیڈ ہوگی. ٹھیک ہے. اور ایک مرتبہ آپ ریزلٹس جب آنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو موٹیویشن آپ کی ڈبل ہو جاتی ہے. موٹا والا ویٹ آپ کا پتلا ہو جاتا ہے. وہاں وہ آٹومیٹکلی موٹیویشن آ جاتی ہے نا, جب موٹیویشن آ جاتی ہے ریزلٹس دیکھتے ہیں تو اس سے فرق. اچھا میں 1-2 باتیں ہیں جو میں کروں گا, لیکن مفتی زاہد نے ہمیں جوائن کیا ہے. مفتی زاہد صاحب کو کیونکہ ایک اور جگہ پر جانا ہے, اس وقت درس نظامی کا وہ سلسلہ ان کا جاری ہے. میں بہت مشکور ہوں کہ وقت میں سے وقت نکال کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ کل بھی میں نے آپ کو فون کیا تھا, آپ جلوس میں بزی تھے, اور وہ کام ذرا دیکھیے گا, ہو جائے تو بڑی مہربانی ہو جائے گی. کام دیکھتے ہیں. اچھا مفتی زاہد صاحب, سب سے پہلے تو سرکار کی آمد کا مہینہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور سب سے پہلا سوال, اچھا میں کسی کے اینٹی ہو کر سوال نہیں کر رہا, اور میں صرف اپنی نالج کے لیے سوال کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے یہ سنا تھا ایک بادشاہ کے بارے میں کہ وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا, اور اس نے جو ہے وہ ظلم کی انتہا اس کی سب سے کم یہ تھی کہ وہ انسان کو اگر محبت والی سزا دیتا تھا تو وہ تلوار گرم کر کے بیچ میں سے کاٹ دیتا تھا. تو جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اس کی ایک کنیز کہہ لیں یا ماسی کہہ لیں, وہ آئی, وہ ہلتی ڈلتی آئی کہ آمنہ کا لال آیا. کہتے اس نے غصے میں انگلی اٹھائی اور پھر اس نے کہا کہ جا آج تجھے چھٹی. اور کہتے ہیں کہ پیر والے دن اس کی قبر میں سے خوشبو آتی ہے, اور پیر کی مغرب سے لے کر جو ختم ہوتی ہے اور مغرب کی جو اتوار کی مغرب تک, یعنی پیر شروع ہو جاتا ہے, تو اس کی قبر سے 10 فٹ لوگ دور رہتے ہیں, اتنی آگ ہوتی ہے. تو ایک چھٹی دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اس پر رحم کیا. تو کہتے ہیں کہ میلاد پڑھنا جائز نہیں ہے اور میلاد کی آواز نکالنا جائز نہیں ہے, اور کچھ لوگوں کو تو میں نے یہ ہے کہ کان پر ہاتھ رکھے توبہ استغفار کرتے ہوئے دیکھا. تو کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اصل میں خوشی وہی منائے گا جو اپنے پیارے آقا کی آمد پر خوش ہوگا. اور کسی بھی چیز کے جائز ناجائز ہونے کا فتویٰ, حلال یا حرام ہونے کا فتویٰ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. کہ کوئی کسی کے لیے جج تھوڑی لگا ہوا ہے کہ وہ ججمنٹ ہی کرتا رہے کہ جی آپ یہ جائز کر رہے ہیں ناجائز کر رہے ہیں. شرعی معاملات کے اندر جائز ناجائز حلال حرام کا فیصلہ قرآن نے کرنا ہے یا آقا کے فرمان نے کرنا ہے. اصولی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں
کہ کوئی کسی کا جج نہیں لگا ہوا. ان لوگوں کو شرم اور غیرت آنی چاہیے کہ جو مطلب یوم پاکستان منایا جائے, یوم دفاع منایا جائے, کانفرنس کی جائیں, یوم اقبال منایا جائے, اپنے بچوں کا برتھ ڈے منایا جائے, سالگرہ منائی جائے تو خاموش رہتے ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ یہ کیوں مناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہماری یہ خوشی کا دن ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو تمام خوشیوں کی جان, جن کی وجہ سے پوری کائنات بنی, جن کی وجہ سے خوشیاں ہمیں نصیب ہوئی ہیں, اگر ان کی آمد پر مسلمان خوشیاں مناتے ہیں تو اس پر اعتراض کرنے والوں کو تھوڑا نہیں بہت زیادہ سوچنا پڑے گا. اب آ جائیں اصولی اور بنیادی نکات کی طرف. قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے ایک حکم ارشاد فرمایا. قرآن کی سورہ یونس ہے, اس کی آیت نمبر ہے 58. قل بفضل اللہ و برحمتہ, فرما دیجئے پیارے, یہ جو لفظ قل ہوتا ہے اس میں بہت خوبصورت حکمت ہے. اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر جب بھی جہاں بھی کسی اہم چیز کا حکم دیا تو اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے محمد کی زبان سے کہلوایا. جس طرح کہ سب سے بڑا مسئلہ تھا عقیدہ توحید, اللہ کریم نے توحید کا مسئلہ بیان کروایا تو فرمایا پیارے آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد, یعنی کہ کوئی کمالات ہیں تو اللہ نے فرمایا پیارے آپ فرمائیں کہ اللہ ایک ہے. اسی طرح قرآن کا حسن ہے, ایک اسلوب ہے, ایک انداز ہے کہ جب کوئی اہم بات آتی ہے تو اللہ محبوب کی زبان سے کہلواتا ہے. یہ بھی اہم بات ہی فرمایا اے پیارے آپ فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر فلیفرحوا, چاہیے کہ خوشیاں منائیں. اب یہ جو فلیفرحوا میں ایک حکم ہے, اس کو کہتے ہیں فعل امر. امر عربی زبان میں حکم کو کہتے ہیں, اور قرآن کے اندر جہاں حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرنا بھی فرض ہوتا ہے, اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. اب پتہ یہ چلا کہ فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی منانا ہم پر ہو گیا فرض. اب خوشی کون سی ہوتی ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن کریم کے 30ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فحدث, اپنے رب کی نعمتوں کے چرچے کرو. یہ دوسرا حکم آ گیا, یہ بھی فعل امر ہے, اس میں بھی تاکید ہے, اس میں بھی حکم آ گیا. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے ہو. میں بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک سانس یہ بھی ایک نعمت ہے, صحت کا مل جانا یہ بھی ایک نعمت ہے, اولاد کا مل جانا یہ بھی ایک نعمت ہے, رحمت ہے. اچھا چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو, نعمت ہو, چھوٹا فضل ہو, چھوٹی نعمت ہو, یہاں پر مطلق بات آئی ہے کہ اگر کوئی چھوٹی سی نعمت بھی مل جائے نا تو رب کا حکم موجود ہے کہ تم نے خوشی منا کر اس کا اظہار کرنا ہے کہ مالک ہم بڑے خوش ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب چھوٹی نعمت, چھوٹے فضل کے ملنے پر خوشی منانے کا حکم ہے تو جو تمام نعمتوں کی جان ہیں, جو تمام فضلوں کے سردار ہیں, یعنی کہ اگر نعمت کی بات کی جائے تو میرے آقا نعمتوں کی جان ہے, اگر فضل کی بات آئے تو سرکار تمام فضیلتوں کے سردار ہیں. تو اگر اتنی بڑی نعمتوں کے سردار تشریف لائیں تو ہم خوشی کیوں نہ منائیں, بلکہ بطریق اولا ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ جب نبی کا کلمہ پڑھا ہے, نبی سے وفا کا یہ رشتہ, یہ درس ہے کہ ہم آمد مصطفیٰ پر خوشیاں منائیں. یہ خالی ہم نہیں بلکہ جب سرکار کی آمد ہوئی تھی تو جن و انس, ارض و سماوات کے ذرے ذرے نے آمد مصطفیٰ پر خوشیاں منائی تھی, اور ہر طرف سے ایک ہی آواز تھی اہلا و سہلا مرحبا. اور یہ تھا کہ فلک کے نظاروں, زمین کی بہاروں, سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں. پھر قرآن کے اندر یہ بات بھی آئی ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مالک ہمارے اوپر کھانا اتار, مائدۃ من السماء تکون لنا عید الاولین. ہم کہتے ہیں نا جشن عید میلاد النبی, لوگ کہتے ہیں جی اسلام میں تو 2 عیدیں ہیں. میں نے کہا لو جی اللہ کے نبی کھانے کے ملنے والے دن کی عید منا رہے ہیں اور ہم مصطفیٰ کی آمد والے دن کو عید نہ منائیں. عیسیٰ علیہ السلام پر جب مائدہ کھانا اترا, انہوں نے کہا یہ دن ہمارے پہلے والوں کے لیے بھی عید کا دن ہے اور ہمارے لیے بھی عید کا دن ہے. تو ایک چھوٹا سا نقطہ ہے, بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب کھانا آیا انہوں نے کہا یہ نعمت کے ملنے کا دن ہے, لہذا یہ ہو گیا عید کا دن. تو کیا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی فتویٰ لگے گا کہ وہ کھانے کے ملنے والے دن کو عید کا دن منا رہے ہیں اور ہم محمد مصطفیٰ کی آمد کے دن کو عید کا دن نہ کہیں؟ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو بہرحال جائز ناجائز, حلال حرام, یہ آپ کو کس نے اختیار نہیں دیا. اگر آپ کے پاس کوئی اصول, کوئی قرآن, کوئی نص سے کوئی چیز ثابت ہے تو وہ پیش کریں, باقی یہ لوگ بولنے والے بولتے رہیں کہ آپ خوشیاں مناتے رہیں. زبردست. کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمد کا جو ہم خوشی مناتے ہیں تو اس ٹائم پر یعنی کسی نے, جیسے مفتی صاحب کی بات کریں کہ انہوں نے کہا کہ ذیشان آپ نے آنا ہے کہ آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اس وقت وہ گھڑی, وہ ہوا, وہ ٹائم, وہ روشنی, وہ زمین کا وہ ٹکڑا, تمام جتنے بھی اس وقت موجود فرشتے ہیں وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اس نے آقا کا آمد کی خوشی منائی. تو وہ بھی بخشش کا ایک ذریعہ بنے گا. ہمارے ساتھ محمد اعظم مصطفی صاحب موجود ہیں جن سے ہم گزارش کریں گے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چھڑی تو کلام نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرم کے بادل
برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری گر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون بن کر قرار آیا یہ کون جانے بغار آیا یہ کون جانے بغار آیا گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے کلی کلی میں شگفتگی ہے گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے کلی کلی میں شگفتگی ہے دیے دلوں کے جلائے رکھنا دیے دلوں کے جلائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا جو راحت دل سکون جاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے جو راحت دل سکون جاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ رابعہ آپ کے لیے سوال آئے لیکن مفتی صاحب کو جانا ہے, صرف ہم 3 سے 4 منٹ میں آپ کی طرف واپس آتے ہیں. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ ہر گھر میں میلاد کی صدا گونجتی تھی, اب ٹرینڈ اتنا کر دیا گیا کہ جب تک یہ لوازمات نہیں ہوں گے میلاد نہیں منایا جائے گا. تو بہترین طریقہ کیا ہے, کیونکہ کھانے سے میلاد نہیں ہوتا, خلوص سے میلاد ہوتا ہے, اور محفل نبی کی وہیں پر بہت اچھی, جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں جمتی ہے, جہاں پر محبت ہوتی ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں جو لفظ میلاد ہے یہ ولادت سے بنا ہے, کسی کی اپنا حیات کے واقعات کو یاد کرنا, اس کو میلاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کی باتیں کرنا, کسی کے تذکرے کرنا, فضیلتیں بیان کرنا, یہ میلاد ہے. پہلے تو اس بات ہے لفظ میلاد, بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو لفظ میلاد سے ہی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنی محفلیں تو رکھتے ہیں, کوئی کہتے ہیں کہ جی ہم کانفرنس کر رہے ہیں, کوئی کہتے ہیں کہ جی ہمارا اجلاس ہے, لیکن بات مصطفیٰ کی ہو جاتی ہے تو یہ لفظ میلاد ہے اور یہ بہت پرانا لفظ ہے.
اور یہ سیاہ ستہ کی کتب کے اندر بھی یہ لفظ میلاد موجود ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ میلاد میں آپ نے فضیلت بیان کرنی ہوتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کا خرچ کریں گے تو میلاد ہوگا, ایسا بالکل نہیں ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے. میں کہتا ہوں کہ لالا ہمارے تو نصیبوں میں میلاد لکھا ہے, سبحان اللہ, ہمارے تو مقدر میں میلاد لکھا ہے. اب یہ تو تھا سادہ جواب, اب اگر علمی جواب ہے تو ہم پہلے دے چکا. اور دوسری بات یہ کہ میلاد سجانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ سال کے بعد کریں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ عشق کی زبان سے پوچھیں, عشق کی کتاب سے جا کر پوچھیں کہ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کب منانا ہے, کہاں منانا ہے, کس طرح منانا ہے, تو میں یہ جواب دوں گا کہ ہر سانس پر آپ پر آقا کا میلاد منانا فرض ہے, سبحان اللہ, کیونکہ آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا. اور کون ایسا مسلمان ہوگا کہ جو اپنے اذکار کے اندر اپنے مصطفیٰ کا نام نہیں لے گا. نماز پڑھتے ہو, نماز میں بھی میلاد مصطفیٰ ہو جاتا ہے. اذان دی جاتی ہے تو اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے, تو یہ بھی میلاد مصطفیٰ ہے, حضور کا نام آ گیا نا. تورات ہو, زبور ہو, انجیل ہو, قرآن ہو, ان تمام کتب کے اندر میرے آقا کی آمد سے بھی پہلے اللہ کریم نے پیارے محبوب کی ولادت کی باتیں کر دی تھی, تو اسی کو تو میلاد کہتے ہیں. تو سب سے بڑا میلادی تو میرا اللہ ہے. اور پھر قرآن یہ کہتا ہے والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. یہ جناب اللہ کے انبیاء کرام ہیں, رسول اعظام یہ کہہ رہے ہیں کہ مالک سلامتی ہو اس دن پر بھی جس دن میں پیدا ہوا, جس دن موت آئی, جس دن میں جاؤں گا. تو اسی کو تو میلاد کہتے ہیں. اور میلاد منانا ہے نا, تو میلاد کا سب سے آسان طریقہ ہر سانس پر میلاد منائیں. آپ جب آپ کو وقت لگے آپ آقا پر درود و سلام پڑھیں, یہ بھی میلاد ہو جائے گا. آپ گھر میں بیٹھ کر سرکار کی سیرت کی بات کریں, یہ بھی میلاد ہو جائے گا. آپ گھر پہ بیٹھ کر درود شریف پڑھنے بیٹھ جائیں, یہ بھی میلاد ہو جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ عالی شان کھانے کریں, 7 قسم کے کھانے ہوں اور عوام آئے اور عوام کا بھرپور مجمع ہو. تو یہ تو محبت والوں کا اپنا ایک انداز ہے کہ وہ باقاعدہ دن کا اہتمام کرتے ہیں, باقاعدہ ڈیٹ رکھتے ہیں, اور اس کے بعد لوگوں کو بلاتے ہیں, کھانے کا بندوبست کرتے ہیں. منع نہیں ہے, آپ جتنا آقا کے میلاد پر لگا سکتے ہیں لگائیں, کوئی منع نہیں ہے. اور اگر نہیں لگا سکتے تو آپ خالی بیٹھ کر درود و سلام پڑھ لیں, یہ بھی میلاد ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور ضروری نہیں کہ واقعی میں کوئی کھانے کا زیادہ اہتمام کرے, کیونکہ مفتی صاحب کو جانا ہے. دعا کے لیے میں کہوں گا کہ دعا کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ سے چاہیں گے اجازت آپ کو پھر انشاءاللہ, کیونکہ اب آپ نے درس دینے بھی جانا ہے اور اس کو وہ بھی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. پروردگار عالم ہماری اس نشست کو قبول فرما. خصوصی طور پر ہمارے اس پروگرام کے جو ہوسٹ ہیں ذیشان اظہر بھائی, ان کو جلد از جلد شفاء کلی نصیب فرما. ان کی صحت کے لیے تعاون کرنے والے جو حضرات ہیں, ان میں بالخصوص خالد ہارون صاحب, وہ اس وقت ہمارے محسن ہیں اور ذیشان بھائی کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں. میرے مالک ان کے علم میں, عمل میں, رزق میں, دسترخوان میں برکت ہے, وسعت پیدا فرما. ان کے ساتھ جو ان کے معاونین ہیں میرے مولا, ان پر بھی رحمت نازل فرما. اے میرے مالک مولا, امت مسلمہ کے جتنے بھی خیر خواہ ہیں, جتنے بھی معاونین ہیں, ان سب کی حفاظت فرما. ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی دنیا سے پردہ کر گئے, سب کو جنت نصیب فرما. اے میرے مولا, ہماری بات پر, ہمارے کہنے پر جو ساتھی, جو دوست احباب لبیک کہتے ہوئے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں, ان کو اجر عظیم عطا فرما. خصوصی طور پر خالد ہارون کے علم میں, کاروبار میں, روزگار میں برکتیں پیدا فرما. حضور کا میلاد منانے والے لوگوں کی خیر فرما. جو میلاد نہیں مناتے انہیں میلاد منانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں پیارے آقا سے عشق اور محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق نصیب فرما. بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. جی, اسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا, اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات سے سلسلہ جاری رہے گا. اب آپ کی طرف آتے ہیں کہ کورسز جب آپ کر رہے ہوتے ہیں, جو بچے پروڈکٹ یوز نہیں کر پاتے, یا فیمیل جو ہیں فیسز تو مل جاتے ہیں لیکن پروڈکٹ نہیں ہوتی ہے, تو کوئی ایسی ایسوسیشنز ہیں جو کہ بچیوں کو یہ چیزیں پرووائڈ کر دیں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے جو ایسی بچیوں کی ہیلپ کرتے ہیں. چند لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ان بچیوں کو کلاسز کرواتے ہیں, اور جو پروڈکٹ وغیرہ ہے تو مل بانٹ کے نا سب کنٹریبیوٹری کرتے ہیں, اور کنٹریبیوٹ کر کے ان کو جو بھی پروڈکٹ جو یوز ہوتے ہیں اس میں, میک اپ میں یا فیشیل میں, یا ان کے جو میک اوور کا کام کر رہی ہیں اس میں, پھر ان کو خرید کے دیتے ہیں کورسز کے ساتھ ساتھ. ان کو وہ پیکٹ دے دیتے ہیں تاکہ وہ جا کے اپنی پریکٹس کریں. اچھا, ایک بچی جن کا نام نمرہ ہے اور وہ ہب چوکی سے ہیں, کہتی ہے کہ میں نے بھی گھریلو مسائل کی وجہ سے میں نے کام شروع کیا,
اور اس کا جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ابھی تک فیشیل میں ہی الجھایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جب تک فیشیل صحیح نہیں ہوگا تو میک اپ صحیح نہیں کر پاؤ گی. تو فیشیل اور میک اپ کا کوئی تال میل ہے؟ نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ جان بوجھ کے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ٹریننگ دیتے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں، اور پیسے لیتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو ٹرین کریں. کچھ کمپنیز کی بات کر رہی ہوں جو سینٹر ہیں، تو وہ پھر اس کو الجھائے رکھتے ہیں بچیوں کو کہ وہ آگے بڑھ ہی نہیں پاتی، وہ کمپلیٹ کر ہی نہیں پاتی کہ وہ اپنا کاروبار سٹارٹ کریں یا کہیں جا کے وہ اس کام کو سر انجام دیں. بالکل. اچھا جی، ایک سوال اور آیا ہے کہ اگر آپ صرف میک اپ کی طرف رہنا چاہتی ہیں، فیمیل کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں چاہتی کہ میں کوئی ویکس کروں یا میں کیا کہتے ہیں کوئی بھی کٹنگ کی طرف جاؤں، میں صرف میک اپ کی طرف رہنا چاہتی ہوں، تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ آپا ڈیلی بیسس پر کوئی ایک ویلاگ ڈال دیں کہ جس سے ہمیں آنکھوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، میک اپ خراب ہو گیا تو کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ ہاں، بہت کچھ ہوتا ہے. جیسے کہ ہم کبھی کبھار ہم لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں اس غلطی کو کیسے صحیح کرنا ہے. تو اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، جیسے مسکارا لگاتے وقت پورا میک اپ ہوا ہوتا ہے اور اینڈ ٹائم پہ مسکارا لگاتے ہیں، مسکارا جو ہے آنکھ کے نیچے لگ جاتا ہے میک اپ پہ. ٹھیک ہے. تو وہ گھبرا جاتی ہیں بچیاں زیادہ تر. تو اس میں فوراً اس کو صاف نہیں کرنا، یعنی اس کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں. جب وہ تھوڑا سوکھ جائے گا نا، کاٹن بڈ اٹھائیں اور اس کو ہلکا سا اس کو ہٹائیں، وہ ہٹ جائے گا. ہلکا سا بیس یا کاٹن بڈ پہ لے کے یا پاؤڈر اس کو ہٹا دیں، وہ بالکل نشان ہی نہیں رہے گا. زبردست. اچھا یہ دیکھیں، یہ ٹپس ہوتی ہیں. تو ایسی چھوٹی چھوٹی سے نا ٹیوٹوریلز بنا کر اگر آپ اپنے فیس بک پر بھی یا ہمیں دے دیں، ہم اپنے پیج پر ڈال دیں گے، تو اس سے بہتر ہی ہو جائے گا آپا کہ بچیوں کو مدد مل جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی، بالوں کو بہترین کرنے کا کوئی نسخہ؟ بالوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ انڈے کے ساتھ کوکونٹ آئل کو مکس کریں اور اپنے بالوں پہ جڑوں تک لگا لیں، اچھی طرح سے مساج کر کے لگا کے چھوڑ دیں. اب جب وہ بالوں کو واش کریں گی نا تو ان کو خود ہی فرق محسوس ہوگا کہ بال بہت خوبصورت اور شائنی ہو جائیں گے. اچھا جی، تابشہ، پتہ نہیں تابشہ لکھا ہوا ہے، مسز تابش کہتی ہیں کہ جو آپ کے ٹرینر ہیں انہوں نے بڑے زبردست انداز میں بالوں کے کرلز رکھے ہوئے ہیں، یہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ میں نے غور نہیں کیا اس سے، غور واقعی میں بڑے ڈفرینٹ کرلز ہیں آپ کے، اس پہ کرواتے ہیں یا نیچرل ہیں؟ نیچرل ہے. تو اس کا کوئی نسخہ کوئی استعمال کرتے ہیں؟ نیچرل ہی چھوڑ دیتا ہوں، ایسے تو کرلز آ جاتے ہیں. زبردست. اس کا نسخہ میں بتاتی ہوں آپ کو. جیسے کہ آپ شاور لے کے نکلتے ہیں نا، تو آپ اپنے بالوں کو ٹاول سے ڈرائی کر کے اس کو یوں کریں، مطلب دبا کے اس طرح سے نا چھوڑ دیں، کنگا نہیں کریں اس کو. اس طرح سے کر کے نا کرنچی سے ہو جائیں گے آپ کے بال. اچھا، میں یہ بتائیں، یہ کافی کم لوگوں پہ سوٹ کرتے ہیں. میں تو ایسے میرے ایک دفعہ بال ہو گئے، میں بھٹنڈا کا لگنے لگ گیا، جلدی بال سیدھے کیے. یہ کافی کم لوگوں پہ اچھے لوگ تو بہت اور بھی جگہوں پہ ملاتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا آف ایئر کریں. اچھا جی، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ فیمیلز کا کلر پریگنینسی کے بعد بہت خراب ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کریں؟ اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے گھر میں ہی چیزیں موجود ہوتی ہیں. ایک تو بیسن ہے، ایک کچا دودھ. اگر کچا دودھ اویلیبل نہیں ہے تو کوئی بھی دودھ آپ اس میں بیسن کے 2 چمچ ڈال کے اپنے چہرے کے حساب سے آپ وہ کوانٹٹی بنائیں گے، اور اس میں تھوڑا سا لیمن ڈال دیں اور ہلدی ڈال دیں تھوڑی سی، اور پھر اس کو اپنے چہرے پہ نا لیپ کر دیں. ہاں، اپلائی کر دیں. یہ مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں، لڑکے لڑکیاں، کیونکہ یہ اسکن کیئر ہے آپ کے گھریلو. تو آپ لگائیں گے نا تو یہ ہفتے میں 2-3 دفعہ کرتے رہیں، یعنی کنٹینیوز آپ کرتے رہیں، ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن، تو آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ آپ کی کلر بھی فیئر ہو جائے گا اور آپ کے داغ دبے سارے غائب، مطلب لائٹ ہو جائیں گے. اچھا جی، آپ سے آخری سوال کیونکہ ہمارے پاس موجود ہے، پھر اب آپ سے میں جو ہے وہ فائنل میسج دوں گا کہ فیمیل ویٹ جلدی کیسے کم کریں ایک ڈیلیوری کے بعد، اور سیکنڈ اگر شادی ہے اور لہنگے میں فٹ آنا؟ دونوں الگ الگ سوال ہیں. اچھا، بات یہ ہے کہ ایک تو آفٹر پریگنینسی، جو ڈیلیوری کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے، اس وقت میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ پہلے ویٹ کم کرنے کی طرف جائیں، کیونکہ وہ جو انیشیل آپ کا فیس ہے 8 مہینے کا، 9 مہینے کا، 1 سال کا، وہ نرسنگ پیریڈ ہے. ایسا ہی ہے. اب اس وقت آپ نے ایک تو اپنی نیوٹریشنس کو بھی بیلنس کرنا ہے، ساتھ ساتھ آپ ایک زندگی کو ساتھ لے کے چلنے ہیں، آپ نے اس کو بھی نیوٹریشنس پرووائڈ کرنے ہیں پراپر. ایسا ہی ہے. اب آپ اگر خود ویٹ کم کرنے جائیں گے تو ویٹ کم کرنے کے لیے آپ کو کیلورک ڈیفیسٹ ہونا پڑے گا. ایسا ہی ہے. اب یہ کیلورک ڈیفیسٹ ہونے کی وجہ سے آپ یہ ہمارے یہاں اکثر میں پراپر ٹریننگ نہیں ہے نا فیمیلز کی،
وہ فاقہ کشی کرتی ہے نا. میں ہمیشہ یہی والی بات اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے, یہ جنرلائز ہے کہ لوگ فاقہ کشی کرتے ہیں, فیمیلز بھی میلز بھی سب. تو کرنا یہ ہوتا ہے کہ تو اگر آپ بیلنس ڈائٹ لے رہی ہیں اور فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں تو آپ ویٹ لوز کر سکتی ہیں ود نرسنگ. لیکن اگر آپ فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں اور آپ چاہ رہی ہیں کہ میں ود نرسنگ اور ویٹ بھی کم کر لوں تو دیٹ از ناٹ پاسبل. یعنی کہ ایک چیز جس چیز کے فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے ہم اس کی طرف اگر پش کریں گے تو آپ اپنے لیے بھی نقصان, اپنے لیے بھی نقصان کریں گے, اپنے ساتھ ایک زندگی کو آپ لے کے چل رہے ہیں اس کے لیے بھی نقصان کریں. تو 1 سال تک آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں. اس پہ ہم پھر بات کریں گے ڈیٹیل سے. اور وہ جو فیمیل جو لہنگے میں فٹ آنا چاہ رہی ہے وہ کیا کریں؟ یہ تو اب اس کے لیے بھی یہی ہے کہ لوگ زیادہ تر فیمیلز ہوتی ہیں ان کی شادی قریب ہوتی ہے, بڑا دیر میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ویٹ 15 دن پہلے بات شادی اور کہتے ہیں ایک دم سے فوراً. تو وہ کوشش یہ کریں کہ اگر انہوں نے لہنگے میں فٹ آنا ہے تو 2 مہینے 3 مہینے کا ٹائم دیں اپنے آپ کو. 3 مہینے ایٹ لیسٹ لیں. 3 months آر مور دین انف. ہم اس کو 12 ویک کنسیڈر کرتے ہیں. 12 ویک کے اندر ایک اچھا اماؤنٹ آف ویٹ آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ اوور ویٹ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر آپ ود ان دا رینج مطلب رینج میں تو آپ کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کیا جاتے جاتے آپ میسج دینا چاہیں گی بچیوں کو؟ میں یہ دینا چاہوں گی بچیوں کو میسج کہ وہ تعلیم مکمل کریں اپنی, اور اسکل ورکس جو ہوتا ہے اسکل سیکھیں کیونکہ آگے جا کے وہی ان کے کام آئے گا. جزاک اللہ جی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اچھا, درود اہل بیت پہ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. آپ کو پڑھ سکتے ہیں درود اہل بیت؟ ٹھیک ہے, تو آپ سے وائنڈ اپ کریں گے. میں جاتے جاتے کیمرہ پہ اس وقت موجود ہے زبیر بھائی, انور بھائی, شان بھائی موجود تھے, چلے گئے. اسی کے ساتھ ہمارے پی سی آر میں موجود ہیں عالیہ عباس بھائی, رمیز خان جو کہ پروڈیوسر ہیں, ڈائریکٹر آف دا شو ایم سی آر میں موجود ہیں علی بھائی, عدنان بھائی, فرحان بھائی اور بلال بھائی, اور اسی کے ساتھ ہمارے جتنے بھی مجید آدم صاحب جو کہ اونر آف دا چینل ہیں, اسی کے ساتھ عدنان بھائی ہیں. تمام کا بہت بہت شکریہ. ہمارے جتنے بھی ڈومیسٹک سٹاف ہے سب کا بہت بہت شکریہ جو کہ چاہے ہمیں چائے پلاتا ہے, پانی دیتے ہیں, یہ تمام لوگ. یہ جو سیکورٹی گارڈ ہے بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. تمام میرے مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ کہ اپنے وقت میں سے وقت دیتے ہیں, اور یہ نہ آئیں تو پروگرام آگے نہیں بڑھتا. اس دعا کے ساتھ جانو کہ کل پھر لوٹوں گا, اور ساتھ ساتھ کہ اگر آج کی نشست میں کوئی بات بری لگی ہو تو تہ دل سے معذرت خواہ ہیں. اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وبارک وسلم. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے, پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے, بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وبارک وسلم.